कैसा लगा चाइना फिर से? कंटेंट क्रिएटर्स कम थे, थिंक टैंक ज़्यादा थे। फैमिली का उनका रिएक्शन क्या होता है? घर की मुर्गी दाल बराबर, शादी वादी करनी है। मैं आपको एक जेन्युइन एंटरटेनर मांगता हूँ। मैं दिल अपना छोड़ के आ गया हूँ चौंगचिंग में। पाकिस्तान अपने राइस पे है डिप्लोमेसी के। इंडिया का शुक्रिया, थोड़ा हम लोग यूनाइट हो गए। ये साउथ एशिया की जो रीजन की होप है ना, वो चाइना है। आम आवाम जो चीन की है, क्या सोचती है पाकिस्तान के बारे में? जिस तरह के हम हैं, इतना तो हम डिजर्व नहीं करते। चाइना हमेशा ग्रेटफुल रहा है मेरे लिए तो। तो जो लोग वेकेशंस पे जाना चाह रहे हैं तो आप उनको प्रेफर करेंगे कि चाइना जाएं? चाइना आपको ना सारे मजे देता है। आसमान के ऊपर एक ड्रोन शो होता है, प्लेन बन रहा है, राफेल को गिराता है। जहाँ 25 करोड़ की आबादी है वहाँ उम्मीद तो होनी चाहिए। मैं अपनी शादी की पूछ रहा था। दिल टूटा है आपका कभी? अब मुझे रियलाइज होता है कि ये सब बेरोजगारी के चोंचला है। आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि यार मैं उनके साथ ज्यादती कर रहा हूँ? ये रातों रात तो मुझे छोड़ के नहीं जाएंगे। इतना मुश्किल सवाल किया है ना कि पाकिस्तान में कौन से ऐसे 5 इन्फ्लुएंसर्स हैं यंगस्टर्स को अगर फॉलो करना है तो इनको फॉलो करें? ऑलवेज बीन अ बिग फैन ऑफ यू खानो, RHS, फिर जुनेजो, मर्जी रजा की, लेंस बाय अब्रार। आपको कभी ऑफर आई इस तरह के लोगों की तरफ से? एक थी ऑफर, बट काफ़ी टाइम बाद देखी। क्या पता अभी मैं भी जेल में ही होता। ऑन एवरेज कितने पैसे मिलते हैं? 50-50 हज़ार डॉलर तो लोगों ने अंदर किया है। देखी के बाद तो काफ़ी लोग अब ज़रा कॉन्शियस हो गए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में आपकी क्या राय है? सोचता हूँ कि बस इस बार आखिरी दफ़ा है। इस बार तो कोई एक्सपेक्टेशंस थी भी नहीं टीम से। अस्सलाम वालेकुम हमारे साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम महेश भाई, अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए? बिल्कुल ठीक ठाक। आप तो इंटरनेशनल हो गए हैं, अब हर वक्त चाइना का आना जाना लगा रहता है, क्या चक्कर है? बस यार, यहाँ पे इतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलती तो फिर वहाँ पे मिलती है तो बस वहीं दिल लग जाता है। ये आपका चाइना का दूसरा ट्रिप था ना? ये जी दूसरा ट्रिप नहीं था। तो आप जब पहली दफ़ा गए थे तो तब तो आपके माइंड में काफ़ी कुछ होगा ना कि चीन ऐसा चीन वैसा, उसके बारे में तो हम एक पॉडकास्ट कर चुके हैं ऑलरेडी। बिल्कुल। ये बताएं कि अभी जो आप गए थे उसकी क्या वजह बनी, किस तरह गए? जहाज़ में तो गए, मुझे पता आपने ये कहना है लेकिन किसने बुलाया था, क्यों बुलाया था, किन किन जगहों पे गए, कैसा लगा चाइना फिर से? तो यार ये बड़ा इस बार अनएक्सपेक्टेड सा था। IDCP जो हर बार बुलाते हैं, जो इंटरनेशनल डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी, उन्होंने इनवाइट किया था। उनकी एक डेलीगेशन थी जो पाकिस्तान नहीं, पूरे साउथ एशिया से उन्होंने कुछ कंट्रीज से 4-4, 5-5 लोग और डिफरेंट सेगमेंट्स के लोग इनवाइट किए थे, जिसमें पॉलिटिशियंस थे, डिजिटल मीडिया के लोग थे और थिंक टैंक्स थे। तो उसमें मुझे भी उन्होंने फिट इन कर दिया था और कंटेंट क्रिएटर की कैटेगरी में। तो हम पाकिस्तान से 5 लोग इनवाइटेड थे। आई वाज द यंगेस्ट वन। बाकी कोई पॉलिटिशियन थे बलूचिस्तान से और कुछ इस्लामाबाद के लोग थे। तो IDCP का ये इवेंट था और पूरे एशिया से फिर लोगों से मिलने का मौका मिला। तो लास्ट टाइम की तरह इस बार कंटेंट क्रिएटर्स कम थे और थिंक टैंक ज़्यादा थे। तो फिर भी कोशिश की है अपनी मस्ती जारी रखने लेकिन की। वो भी अपने आप में एक एक्सपीरियंस होगा ना। आपने कंटेंट क्रिएटर्स एक अपनी माइंडसेट के लोग होते हैं ना, अब एक एकेडेमिया के या थिंक टैंक के लोग जो होते हैं वो एक डिफरेंट सोच के साथ जाते हैं। तो कैसे कोप अप किया, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी ऐसी लगती नहीं है कि जो इतना सीरियस किस्म की हो सके? बस एक कहावत है ना, जैसा देश वैसा भेस। तो जिन लोगों में आप होते हो, उठ रहे बैठ रहे होते हो, तो आपको कोशिश करनी होती है कि वहीं साथ के साथ एडजस्ट करो। और ये ज़रूरी भी होता है कि आप नए लोगों से आप मिलते हो, इंटरेक्ट करते हो, तो कुछ उनके एक्सपीरियंस से सीखने का मौका मिलता है। तो माशाल्लाह से सभी लोग जितने भी इनवाइटेड थे तो मुझसे एज में, एक्सपीरियंस में और हर चीज़ में आगे ही थे। तो उनसे सीखने का मौका मिला। और सिर्फ पाकिस्तान नहीं, बाकी बांग्लादेश, श्रीलंका और बाकी आप सवाल करेंगे हम जवाब देते मतलब रहेंगे। सारे रीजन से आए थे। ये नहीं, एक सवाल मैंने पूछना है यार, जी क्योंकि जी। काफ़ी लोगों को पता होगा, काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा। हम लोग मतलब ये पॉडकास्ट से पहले हम दोस्त भी हैं, तो आपकी जर्नी को भी हम लोगों ने देखा है। और जब आपने ये डिजिटल मीडिया इन्फ्लुएंसर आप बने थे तो देयर वाज क्वाइट अ लॉट ऑफ प्रेशर फ्रॉम फैमिली भी ना, कि ये क्या चीज़ कर रहे हो। और थोड़ी सी आपको पता ना, आपका जो स्टाइल था उसमें कस वर्ड्स ज़्यादा हैं, गालियाँ थोड़ी बहुत हो जाती हैं, जो कि मेरे हिसाब से आधा पाकिस्तान दे रहा होता है लेकिन वो छुपाने की कोशिश करते हैं। वो जर्नी, और जब आपको चाइनीज़ गवर्नमेंट 2 दफ़ा बुला चुकी है 1 साल में, तो जो इर्द गिर्द लोग हैं उनका और फैमिली का, उनका रिएक्शन क्या होता है? फैमिली का तो वही रिएक्शन है, घर की मुर्गी दाल बराबर। फैमिली आपकी कहाँ मानती है, आप कुछ भी कर लो। मैं तो, मुझे लगता है मैं चांद से भी चला जाऊँगा, फैमिली ने सिर्फ बोलना है शादी कब करोगे। बाकी फैमिली को कोई लेना देना नहीं है मुझसे। ऑन सीरियस नोट यार, जब एक जर्नी का स्टार्ट था तो वो एक टाइम भी ऐसा था कि यूनिवर्सिटी नए नए जवान हो रहे थे हम। तो जिस तरह दोस्तों में उठ बैठ रहे होते हो, जो आप बातें कर रहे होते हो, तो वही आप पोर्ट्रे करते हो अपने कंटेंट में, वो विजिबल होता है, वो चीज़ रिफ्लेक्ट होती है। तो लेकिन बाय द टाइम जब आप थोड़े
ایک سرٹن پوائنٹ پہ آتے ہو ایج کے, تو آپ بولتے ہو یار یہ میں کیا کر رہا تھا یہ میں کیا کر رہا تھا. تو میرے ساتھ بھی تھوڑا بہت وہ ایلیمنٹ ہے کہ وہ چچا مجڑی اس ٹائم پہ چچا تھے, اب وہ ایسا ایسا دادا مجڑی ہوتے جا رہے ہیں. تو لیکن یہ ہے کہ مستی اندر کی وہ نہیں رکتی. جتنا پہلے میں ہارش ہوتا تھا کانٹینٹ پہ, تو اب تھوڑا ٹھہراؤ آ گیا ہے. لیکن لوگ ابھی بھی وہی آپ کا جو کیریکٹر ہے اس کو دیکھنا بھی چاہتے ہیں, پسند بھی کرنا چاہتے ہیں. آپ نے کوئی 2-3 دفعہ بریک بھی لیا اپنے کانٹینٹ کریشن کے, اس کی وجوہات کافی زیادہ ہیں, اس میں ہم نہیں جائیں گے. لیکن یہ ہے کہ لوگ جو آپ کہہ رہے ہیں آپ دادا مجری بن گئے, لیکن جو ایج گروپ جو ہے جس میں ہم لوگوں نے بھی کافی آپ کا کانٹینٹ دیکھا ہے, وہ مس تو کرتے ہیں آپ کے کانٹینٹ کو کافی زیادہ. یار ہاں میں خود بھی وہ مس کرتا ہوں, لیکن اب بات وہی ہوتی ہے نا کہ جو چیز میں پہلے جیسا میں پہلے تھا, تو میں کانٹینٹ میں بھی میری کوشش ہوتی تھی کہ میں ویسے ہی بن کے آؤں. اب میں ریئل لائف میں بھی تھوڑا تھوڑا سدھر چکا ہوں. میری کوشش چائنا جانے کے بعد, چائنا جانے سے پہلے بھی تھوڑا تھا کہ یار اب ذرا شادی وادی کرنی ہے, تھوڑے لائف میں چیزیں کرنی ہے, تو میں نہیں چاہوں گا کہ میرا سسر دیکھے کہ یار چچا مجھے ادھر لائف اسکیچنگ کر کے دکھا رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ہیومر کو اپنا پورٹری کرنے کے لیے ہر بار ڈارک ہیومر کا ہی ڈبل میننگ کا سہارا لو. نارمل طریقے سے بھی آپ ہنسایا جا سکتا ہے. تو اب میں اپنے آپ کو ایک جینوئن انٹرٹینر مانتا ہوں, پورا پاکستان مانتا ہے. تو اب ایسا نہیں ہے کہ میں صرف نا اس چیز کا سہارا لے کے ہی ہنسا سکوں. میں اپنی فیملی میں بھی جب بیٹھتا ہوں تو میں جب بھی اچھا خاصا انٹرٹین کر لیتا ہوں ان کو. تو اب میں اسی چیز کو ہی اپنی اب کانٹینٹ میں ڈالنا چاہ رہا ہوں کہ یار اب ذرا طریقے کے ساتھ کامیڈی کریں, اور تاکہ اس کو لانگ رن جتنا لے جائیں, تاکہ سسٹینیبل ماڈل ایک ہونا چاہیے نا, جو کہ میرے حساب سے ایک مطلب دنیا میں ہم لوگوں نے, آپ کے آئیڈل ہیں بھون بام, جو آپ نے لاسٹ پوڈ کاسٹ میں بتایا تھا, تو اس نے بھی اپنا کانٹینٹ آپ دیکھیں نا کس طرح اس نے ایوالو کیا ہے. اور اپرچونیٹیز تو اسی کے لیے ہیں جو اپنا کانٹینٹ ایوالو کرے نا. جو اگر ایک چیز میں پھنس گیا ہے تو اس کے لیے تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا. ایسا ہی ہے ایک چیز. اور جو کریٹیوٹی کا پروسیس ہوتا ہے نا, جو کریٹیو لوگ ہوتے ہیں وہ ایک چیز بار بار کرتے رہتے ہیں نا, تو وہ ان کو فیل آتی ہے کہ یار اب وہ اسٹک ہو گئے ہیں. تو میرے ساتھ بھی یہی فیل تھا کہ یار اب ایک چیز بار بار کیے جا رہا ہو, روز ایک ٹوپی پہن کے آ جاؤ, یہ کرو, اور بس پھر آئی نیڈڈ سم تھنگ نیو, سم تھنگ فریش. اور چائنا کوئنسیڈنٹلی آ گیا. جو پہلی دفعہ آیا تھا وہ تو ایکسپوجر تھا, اس سے کافی ایک تو پرسنلی مجھے اس نے بڑا ایوالو کیا. میں نے نئی چیزیں سیکھی, نئے کلچر, بہت ساری چیزیں جو مجھے ایک اپنے پرسنل لیول پہ گروتھ میں بہت فائدہ ہوا. اور یہ والا جو ٹور تھا اس کا یہ تھا کہ اب میں نے جو کانٹینٹ بنایا ہے, اب میرے کچھ پلانز ہیں کہ اس کو اس طریقے سے ڈالوں, اور جو پیس اب پکڑوں گا, فلو پکڑوں گا, پھر اس کو اسی طریقے سے آگے لے کے چلیں. ایون آپ نے کہا نا کہ کانٹینٹ جو ہے وہ, میرا کانٹینٹ جو ہے وہ ایک سرٹن ایج کے لوگوں کو, لیکن when you were first going to China and you were invited there, so they saw your content جو کہ اس وقت کا کانٹینٹ تھا. تو ایون کہ ہم لوگوں کو, آپ اس پہ بتائیں گے بھی, ایون جو چائنیز جو آفیسرز ہمارے ساتھ تھے وہ بھی کافی ینگ ہیں. لینگویج کو ہٹا دیں تو ان کی عادتیں بھی ہماری طرح ہی ہیں. وہ بھی آپ کے اس کانٹینٹ کو جو ہے وہ آج تک جو ہے وہ دیکھتے ہیں, سنتے ہیں, خوش ہوتے ہیں. تو وین یو گو ٹو چائنا, اور جب آپ اس دفعہ جب گئے تھے, تو ہاؤ واز یور ایکسپیرینس ود دا ینگ آفیسرز آف IDCPC؟ بیکاز پاکستان میں اور ویسٹ میں تو یہ بات بار بار کی جاتی ہے نا کہ بہت ہی کوئی ڈکٹیٹرشپ ہے اور لوگوں کو بند کر کے رکھا ہوا ہے اور وہ ایک سے دوسری بات نہیں کر سکتے. تو جب آپ ان ینگ آفیسرز کے ساتھ ملتے ہیں, آپ نے 10 دن گزارے, تو کیسا ایکسپیرینس تھا آپ کا؟ یار ایک یہ ویسٹ کا پروپیگنڈا ہے جو کہ میرے دماغ میں بھی تھا کہ آپ چائنا میں بس ہٹلر کی طرح ایک چل رہا ہے کہ بھائی انہوں نے کہہ دیا نیچے دیکھو تو بس پوری عوام نیچے دیکھ رہی ہے. بٹ اگر آپ تھوڑی ان کی ہسٹری پڑھیں اور جو ان کی گورنمنٹ کا موٹو اور پالیسیز دیکھیں, تو وہ ایونچولی ہر چیز جو ان کی سرو کرنی ہے وہ ہے فار دا پیپل. ایونچولی ہر چیز کا امپیکٹ کرنا ہے فار دا پیپل. لوگ خوش ہیں, باقی اوپر تو اگر ایک ملک کے لوگ خوش ہیں نا, تو ان کو پالیٹکس سے کوئی لینا دینا ہے, ان کو اپنی پرسنل گروتھ کی پھر فکر ہے. تو جو لوکل وہاں کا بندہ ہے نا, اس کے اندر میں نے بہت کم ڈپریشن دیکھا. ان کا ایک نارمل سینس آف ہیومر اچھا, اور وہ بڑے لائیولی, اور ایک تو پاکستان کی رسپیکٹ کافی ہے ان لوگوں کے اندر. تو جو یہ آپ کا سوال بھول گیا, سوری. نہیں, میں پوچھ رہا تھا کہ یہ جو ینگ آفیسرز کے ساتھ آپ گزرتے ہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی دبے ہوئے ہیں بالکل, یا نہیں یار ان کا تو سارا یہی ہے کہ لوگوں کے لیے ہم نے سرو کرنا ہے. اب لوگ خوش ہیں تو باقی تو کوئی دوسری چیز رہتی نہیں ہے پیچھے. باقی عوام وہاں کی جو چاہے کر رہی ہے. میں اگر یہ
میں اگر 20-21 کا ہوتا اور مجھے ایسا انفراسٹرکچر اور یہ چیزیں ملتی تو میرا کریٹیوٹی لیول اور مائنڈ سیٹ وڈ بی مچ ڈفرینٹ جو میرا ابھی کا مائنڈ سیٹ ہے. کیونکہ آپ ایک انوائرمنٹ میں بڑے ہو رہے ہوتے ہو, ہر وقت لڑائی جھگڑے اور نہ انفراسٹرکچر, کیا بولتے ہیں اس کو, پولیٹکس انسٹیبلٹی, پولیٹیکل انسٹیبلٹی, اور یہ چیزیں دیکھ کے جب آپ بڑے ہو رہے ہوتے ہو تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ آپ کی ایک پارٹی ہو, ایک ہی پارٹی ہو, اس کا صرف موٹو یہی ہو کہ فار دا پیپل. پھر ہمیں بھی کوئی لینا دینا نہیں ہوگا, ہم اپنے کام سے کام رکھیں گے, ہم اپنے ڈیولپمنٹ, اپنی گروتھ اپنی نیشن کی طرف دیں گے, زیادہ انکلائنڈ ہوں گے. تو باقی یہ تھا کہ لوگ مطلب وہاں آفیسز اچھے تھے ان کے, مطلب آفیسز اچھے تھے, اور دا گڈ پارٹ از کہ وہ ہر چیز سے نا اویئر تھے کہ لوگ ان کس کیا پرسیپشن, کیا نیریٹو ویسٹ کا اور دنیا بھر کا ان کی طرف کیا جاتا ہے. اسی وجہ سے وہ انوائٹ کرتے ہیں کہ سب کانٹیننٹ سے, ساؤتھ ایشیا سے ڈیلیگیٹس کہ بھائی آپ آئیں اور ریئل لائف ایکسپیرینس کریں. اور یہ صرف نہیں کہ ہمارے گورنمنٹ لیول پہ, آپ ایک نارمل لوگوں کا پرسیپشن لیں, ان کا نیریٹو لیں اور وہ آپ دیکھیں. تو یار ان کے جو مطلب اچھا, چائنا کی جو مجھے سب سے بڑی اچھی وہ لگتی ہے نا کہ اس میں آپ کو پتہ نہیں چلتا دیکھ کے کہ امیر کون ہے اور غریب کون ہے. آپ اچھے سے اچھی جگہ پہ جاؤ, چھوٹے سے چھوٹی جگہ پہ جاؤ, ایک تو یہ ڈفرینس کلیئر ہو گیا. ٹھیک ہے, گاؤں سے لے کر آپ ہم لوگ اس بار گئے تھے بیجنگ. ٹھیک ہے, پہلے ہمارا پہلا شہر تھا بیجنگ, وہاں پہ ہمارے کچھ ان کے گورنمنٹ لیول پہ لوگوں سے انٹریکشن تھا. بیجنگ واز کوائٹ فارمل. ٹھیک ہے, تو کیپٹل ہے. ٹھیک ہے, تو وہاں سے وہاں پہ ہمارا لوکل لوگوں سے انٹریکشن تھوڑا کم تھا. پھر وی وینٹ ٹو چونگچنگ. چونگچنگ کا میں نے ایک آدھ دفعہ نام سنا ہوا تھا, لیکن جو شہر تھا میرا تو میں دل اپنا چھوڑ کے آ گیا ہوں چونگچنگ میں. ایک تو لوگ وہاں کے, پھر دوسرا کہ جگہ آپ سمجھو اسلام آباد ود اے وے بیٹر انفراسٹرکچر, ہلی ایریا, پھر جس طرح سے انہوں نے ڈیولپمنٹ کی ہوئی ہے, اور اتنا ویل آرگنائز پلانڈ سٹی, مطلب وہ اپنے اندر ہی ایک پورا ملک تھا چونگچنگ, اور ویری ریزنیبل. اوپر سے لوگ اتنے پیارے, ایک تو ہیلدی, اوپر سے خوبصورت, منہ پہ چہرے پہ ایک اسمائل. صبح 7 بجے ہم لوگوں کو وہ لوگ لے کے جاتے تھے. پہلے ہمارے کچھ آفیشلس کے ساتھ میٹنگز ہوتی تھیں, پھر وہاں سے ہم لوگ کہیں فیکٹریز میں وزٹ کرتے تھے ان کی ڈیولپمنٹ دیکھنے کے لیے. اس کے بعد پھر ہم لوگ فری ٹو موو ہوتے تھے, آپ جاؤ جہاں پہ لوکل لوگوں سے انٹریکشن کرو. تو لوکل لوگوں سے اس بار میرا کافی انٹریکشن رہا ہے چونگچنگ کے, اور وہاں کے لوگ بہت وائبرنٹ. وہاں کی نائٹ لائف, میں آپ کو کچھ ویڈیوز شیئر کروں گا, آپ نے اس پہ لازمی لگانی ہے, اور PG-18 لکھ دینا اس کے اوپر. 100%. تو اس طرح کا کوئی سین ہی نہیں ہے کہ بھائی وہاں پہ ڈکٹیٹرشپ ٹائپ آپ وغیرہ. یار دیکھو, ڈکٹیٹرشپ ہمارے یہاں بھی اگر چلے گی اگر ہمارے لوگ وہ خوش ہیں. مین چیز ہے اگر لوگ خوش ہوں تو بات ختم ہو گئی نا. اور ایسا نہیں ہے کہ وہاں لوگوں کو مسئلے نہیں ہیں, لیکن ان کے لوگ, حکومت سن لیتی ہے, مسئلہ حل کر دیتی ہے نا. ہمارے یہاں ہم لوگوں نے, آپ نے جو بات کی پولیٹیکل انسٹیبلٹی, مطلب ہم لوگ 10 سال سے تو ہنگامہ ہی دیکھ رہے ہیں ملک میں. کبھی اسلام آباد میں اپنا دیکھ لیں, کبھی فیض آباد بند ہو گیا, کبھی بلو ایریا میں درخت چل رہے ہیں. تو وہ جو چیزیں, جب ہمارے پاس بھی فیسلٹیز ہوں گی ساری, تو ہم لوگ بھی اپنی لائف جو ہے وہ بہتر طریقے سے انجوائے بھی کر سکیں گے اور ڈیولپ بھی کر سکیں گے. یار وہاں نا ہم لوگوں کا ایک وزٹ تھا, ان کا ایک میوزیم تھا, مجھے ایگزیکٹلی نام یاد نہیں ہے, اگر شاید آپ نے بھی وزٹ کیا ہوا ہوگا, جہاں پہ انہوں نے پوری اپنی ہسٹری دکھائی ہوئی ہے کہ جب جاپنیز سے ان کا جاپنیز ایگریشن جو ہوا تھا, جاپنیز ایگریشن کی, ورلڈ وار 2 کی, اور ٹل ڈیٹ آج تک کی ڈیولپمنٹ سے. اچھا, اس میں اگر آپ سملیرٹی دیکھیں نا, تو پاکستان یہ اپنا سب کانٹیننٹ بھی آس پاس کا ہی آزاد ہے. ٹھیک ہے, اچھا ان کے ہم سے برے حالات تھے ان کی. ٹھیک ہے, اور یہ کتنی 70 سال 80 سال پرانی بات ہوگی, میکسیمم کتنا آپ لے جاؤ 78 ایئرس. ٹھیک ہے, اور ہم لوگ آج بھی انہی مسئلوں میں ہی پھنسے ہوئے ہیں. ہم پاکستان ہو گیا, انڈیا ہو گیا, بنگلہ دیش ہو گیا, پورا ریجن, یہ پورا ریجن انہی مسئلوں میں پھنسا ہوا ہے. وہ اوپر ہم لوگ ایک دوسرے سے جتنا بھی لڑتے رہیں, اندر سے جو مڈل کلاس بندہ ہے وہ آج بھی وہی مسئلے ہیں اس کے. ٹھیک ہے, اگر سملرلی اگر آپ وہاں دیکھیں تو وہ ہم سے کوئی 300 سال آگے نکل چکے ہیں, ہم سے زیادہ مسئلوں کے ساتھ, اور ود ایک سیم ہی ٹائم فریم میں. ٹھیک ہے, تو کیا بیچ میں ایک ایسا ایلیمنٹ رہا ہے, کیا ایسا فیکٹر رہا ہے. تو میں نے جو میرا ان سے بات بھی ہوئی تھی, اسی ایگزیکٹ یہی میں نے سوال ان سے کیا, یار
ایک اگر پورے اس میں ایک ایلیمنٹ ہو کہ آپ نے یہ چیز آپ نے سب ہم سے ڈفرینٹ کی اور آپ لوگ اتنے پروگریسو ہو گئے. انہوں نے کہا کہ یار ہم لوگوں نے جب اتنا جیپنیز نے ہم پہ ظلم کیا اور یہ ساری چیزیں ہم لوگوں نے دیکھ لی تو ہم نے بس ایک چیز کی کہ ہم لوگ یونائٹ ہو گئے. ہم نے بولا یار بس ہم ایک نیشن ہے اور ہم بس یونائٹ ہیں. وہ چیز نے ان کو آج کی جو سپر پاور بنا دیا ہے. ایک اس نے کہ ہم لوگ ہمارا مسئلہ یہی ہے کہ ہم اتنا ڈیوائڈ ہوئے ہیں چیزوں میں کہ فار انسٹنس کوئی اگر ہمیں اچھی چیز بھی ملتی ہے نا کہ اپنے ملک سے لے کے کہ یار یہ ہمارے ملک یہ خوشخبری ہمیں ملی ہے یا کوئی ایک اچھا پازیٹیو کوئی بگ نیوز آتی ہے تو ہم بولتے ہیں یار نہیں کہ یہ ہمارے سے ریلیٹڈ نہیں ہے, یہ اس میں کوئی نہ کوئی, کیونکہ نیگیٹیوٹی اتنی آ چکی ہے نا کسی چیز ہر چیز میں. اور وہی مسئلہ ہے نا ہمارا پنجابی پٹھان سندھی پنجابی پٹھان کے علاوہ بھی یار جیسے آج کل سننے میں آ رہا ہے کہ بھائی پاکستان اپنے رائس پہ ہے ڈپلومیسی کے, ٹھیک ہے, لیکن بہت لوگ ہیں ہم نہیں مانتے, نظر بھی آ رہا ہے پھر بھی نہیں مانتے. بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہیں کہ یہ تو وار کے بعد تھوڑا ہوا کہ انڈیا کا شکریہ کہ تھوڑا ہم لوگ یونائٹ ہو گئے, تھوڑی چیزیں بہتر ہوئی ہیں کہ لوگوں کے اندر تھوڑا لوگوں نے اون کرنا شروع کیا پاکستان کو. ورنہ بیفور وار جو ہماری حالت تھی بہت پرابلمس تھی, سوشل میڈیا بند ہو رہا ہے, انٹرنیٹ بند ہو رہا ہے, ملک میں ڈیوائڈ ایک تھا, ملک کے اندر ایک سراؤنڈنگ میں نا ایک ڈپریشن سا تھا. تو آفٹر دا وار تھوڑا سا ہم لوگوں کا ہوا ہے کہ یار لوگ ایک دوسرے کی سننے کو ایٹ لیسٹ تیار ہوئے ہیں. کہ مجھے لگتا ہے نا کہ سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, مجھے لگتا ہے کہ جنگ سے پہلے نا یہ بھی مسئلہ ایک ہو گیا تھا ہمارا کہ ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ پاکستان کچھ بھی نہیں کر سکتا, ہم ختم ہو چکے ہیں, ہم فلاپ ہو چکے ہیں. عمران خان صاحب جیل میں ہیں, ان کے سپورٹرز کہہ رہے تھے جب تک وہ جیل سے نہیں نکلتا ملک ٹھیک نہیں ہو سکتا. یا وہ باہر بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں اس نے تو جیل سے نکلنا ہی نہیں ہے, نکالنا ہی نہیں ہم لوگوں نے اس کو. تو وہ ایک ٹسل میں عوام کو مجھے لگتا ہے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ یار اب تو بالکل ہی گئے گزرے ہیں, دنیا میں سب سے نیچے ہم ہی ہیں اور ہم لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو وہ انڈیا نے بھلا کیا, ان کا اللہ ان کا بھلا کرے, انہوں نے آگے ہم پہ حملہ کر کے اپنی بےزتی بھی کروائی اور پاکستان کا معاملات بھی سیدھے ہو گئے. ڈوبنے والے کو تنکے کا سہارا ہی کافی ہوتا ہے. تو وہ ہم لوگ اتنے نا امید ہو چکے تھے, ہمیں 6 رفائل کا سہارا مل گیا, 6 رفائل کا, اور اس کے اندر بھی تو تھینکس ٹو چائنا. ہاں تھینکس ٹو چائنا. اچھا اس بار جو وزٹ تھا اس میں جو باقی ڈیلیگیٹس تھے الگ کنٹریز کے, تو ان سے بھی کافی ڈیٹیل بات چیت ہوئی. اچھا جو چائنا ہمارے لیے کر رہا ہے جو انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ, اور تو صرف ہم لوگ کی ہوپ نہیں ہے چائنا, اس پورے ساؤتھ ایشیا کی جو ریجن کی ہوپ ہے نا وہ چائنا ہے. تو اس لیے بنگلہ دیش ہو گیا, شری لنکا ہو گیا, آپ کا نیپال ہو گیا, مالدیوز ہو گیا. اچھا مجھے اتنا آئیڈیا نہیں تھا کہ چائنا, مجھے لگتا تھا کہ پاکستان میں ایک سی پیک ہے جس کی وجہ سے چائنا ہم لوگوں کے لیے اتنا مہربان ہے اور ہمارے لیے ہی صرف, لیکن صرف ہم لوگ نہیں, بنگلہ دیش کے اندر انہوں نے جتنے انفراسٹرکچر, ایک BRI پروجیکٹ, ملیشیا کے اندر انہوں نے دنیا میں مطلب یہ افریقہ تک ایک ٹرین چلائی, اور ایک اور جس کنٹری کا نام لے رہے تھے وہاں پہ تو سب کے ساتھ ہی لائک ملیشیا کے اندر $4 بلین کی انویسٹمنٹ ابھی ریسنٹلی کی. تو وہ بڑا ایک میرے لیے بڑی چیز تھی کہ یار چائنا خالی ہمارے لیے مہربان نہیں ہے, پوری ساؤتھ ایشیا کے لیے گاڈ فادر ہے. جو بات ہے. تو یہ بتائیں کہ آپ چائنا بھی گئے 2 دفعہ ہو گیا آپ کا, اس دفعہ جب آپ گئے جنگ کے بعد بھی, تو مطلب اگر جنگ کے زاویے سے بھی دیکھیں پاکستان جیتا بھی ہے اور ڈائنامکس چینج ہوئے ہیں, جنگ کے ساتھ بھی اور اس کے علاوہ بھی عام عوام جو چین کی ہے وہ کیا سوچتی ہے پاکستان کے بارے میں, کیسے دیکھتی ہے پاکستان کو؟ یار ان کی جو عام عوام ہے نا وہ ایک نیچرلی انکلائنڈ ہے ٹورڈس پاکستانیز. ان کو اگر میں آپ کو اپنا ایک ایگزامپل دیتا ہوں, میں وہاں چونگچنگ میں ہی تھا, ٹھیک ہے, تو وہاں میں کوئی شاپنگ وغیرہ کے لیے نکلا ہوا تھا, تو میں کافی لمبا آگے آ گیا تھا واک کر کے, میں واپسی میں اپنے ہوٹل بھول گیا. اب مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی یار میں کس طرح جاؤں گا, لینگویج کا بھی لینگویج بیریئر ایک تو بہت بڑی چیز ہے. تو وہاں پہ میں نے ایک بندے سے 2-3 دوست کھڑے ہوئے تھے, لڑکے میری ایج کے ہوں گے, میں نے ان کو بتایا کہ یار یہاں میں اپنی جگہ بھول گیا ہوں, تو اگر مجھے نا لوکیشن آپ ڈال دو. اب انہوں نے بات ہوئی, انہوں نے بولا آپ کہاں سے ہو, میں نے کہا پاکستان, پاتیا. یار وہ بندے اتنا خوش ہوئے, وہ اپنے کسی کام سے جا رہے ہوں گے, انہوں نے مجھے وہاں سے ریسیو کیا, ٹھیک ہے, اور مجھے اب پیدل لے کے آئے میرے ہوٹل تک. راستے میں انہوں نے مجھے اپنی بیئر گفٹ کی. میں نے کہا سر اپنے یہاں تو حلال نہیں ہے بٹ لیکن آپ نے گفٹ دیا ہے. تو یار یہ
اور وہ ٹھیک ٹھاک ڈسٹینس پہ تھا, آدھے گھنٹے کی واک تھی. وہ 3 لڑکے مجھے لے کے آئے اپنے ساتھ, وہ میں نے تھوڑا سا کلپس بھی بنائے, وہ بھی میں آپ کو شیئر کروں گا ان لڑکوں کی. تو وہ ایک کون کرتا ہے ایک اتنی ہیپننگ لائف میں, اور ایک تو ویسے ہی ہم لوگ ماشاء اللہ تھرڈ ورلڈ کنٹری ہیں, لیکن اس کے باوجود اتنی رسپیکٹ دینا. اور ان کے لیے تو میں ایک ان نون تھا, یہ تو ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ میں کوئی ڈیلیگیٹ ہوں یا کچھ ہوں, میں تو اپنے ایک الگ سے نکلا ہوا تھا. صرف ان کو میں نے بتایا کہ میں پاکستان سے ہوں, انہوں نے اپنے سارے کام چھوڑے ان 3 لڑکوں نے اور مجھے لے کے آئے. تو یار یہ چیز نا میرے اندر رہ گئی, میں نے کہا یار کیا بندہ ہے, اور ہم لوگ یہاں پاکستان میں چینیوں کو گالیاں دیتے, اتنی رسپیکٹ, ایسا ہی ہے. تو مطلب رسپیکٹ کافی ہے ادھر بہت پاکستان کی. رسپیکٹ ہے پاکستان کی. اور آپ تو ماشاء اللہ کافی کنٹریز آپ نے وزٹ بھی کیا, میں تو میرا نہیں خیال آپ نے کسی اور کنٹری کے لیے اتنی رسپیکٹ دیکھی ہوگی. نہیں, پاکستان کی رسپیکٹ کہیں اور چائنا کے علاوہ نہیں. اس طرح میں نے پہلے ٹرکی میں ہوتی تھی, اب وہاں بھی نہیں ہے. تو چائنا میں جو رسپیکٹ ہے پاکستان, اب جنگ سے پہلے کی میں بات کر رہا ہوں, اب تو خیر ہر کوئی جو ہے وہ رسپیکٹ کرے گا پاکستان کی, لیکن یہ کہ اس سے پہلے تو چین ہی صرف کرتا تھا. اچھا, یہ تو ہم لوگ نے صرف سنا ہے نا کہ ایک چائنا پاکستان کو رسپیکٹ کرتا ہے, اور وہاں کے لوگ بھی تھوڑے ہیں پاکستان کے لوگوں کے لیے نا ان کا سافٹ کارنر ہے. لیکن وہ میں نے بہت بڑے طریقے سے فیل کیا ہے کہ اگر کسی ٹیکسی ڈرائیور کو پتہ چل جائے کہ بھائی ہم پاتیا سے ہیں, وہ ان کا ہوتا ہے کہ پاتیا, تو وہ آپ کو ایک ایکسٹرا لیوریج دیتا ہے کہ یار ٹھیک ہے ایک فیورز وہاں پہ مل جائیں گے کہ پاکستان کے ہو آپ, اچھا ڈسکاؤنٹ مل جائے گا. اور گورنمنٹ لیول پہ تو خیر آپ ویسے آفیشیل ڈیلیگیٹ ہوتے ہو تو ایک آپ کو پروٹوکول مل رہا ہوتا ہے, عوام میں جو ہے وہ ایکسٹرا ایفرٹ تھوڑی سی ڈالتے ہیں. ہاں, اصل چیز ہوتی ہے کہ عوام کس طرح آپ کو ویلکم کر رہی ہے, اور ورنہ جس طرح کے ہم ہیں اتنا تو ہم ڈیزرو نہیں کرتے, کیونکہ یہ ریلیشن ہمیشہ وائس ورسا ہوتا ہے. تو ہم لوگ نے جتنا ہم لوگوں کا ایک تو پاکستانی نیشن ہمارا کچھ زیادہ ہی ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ یار اب ہمارے سارے ہی مسئلے ہی حل ہو جائیں گے سی پیک سے, اور اس سے کہ اتنا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم لوگ نے اپنی طرف سے ایفرٹ ڈالنا چھوڑی دی, بہت ساری چیزوں پہ چھوڑ دی ہے. تو یہ چیز نا ایک الارمنگ ہو جاتی ہے, کیونکہ کوئی بھی آپ کنٹری دیکھ لو, اس کا انفراسٹرکچر ہو گیا, اس کی ڈیولپمنٹ ہو گئی, اس کی پروگریس ہو گئی, جب تک ان کے اپنے لوگ ولنگ نہ ہو کہ یار ہم ایک نیشن کی طرح اس کو چینج کرنا چاہیں گے. دنیا کے کوئی بھی بڑی سے بڑی انویسٹمنٹ آ جائے آپ نہیں کر سکتے, وہ چینج آپ دیکھ ہی نہیں پاؤ گے. ٹرو, اور اپنی محنت تھوڑی بہت کرنی پڑتی ہے نا. اب آپ یہ پوڈ کاسٹ کا سیٹ اپ ہے اور ہم اگر آ کے بیٹھ جائیں اور بولیں کہ یار اب یہ خود ہی لگے گا, تو وہ نہیں ہو سکتا نا. آپ کو سیٹ اپ لگانے کے لیے بندے چاہیے کام کرنے کے لیے. تو یہ پاکستان کا مسئلہ ہے. تو مطلب اوور آل یور چائنا ٹرپ واز ایبسلیٹلی امیزنگ, رائٹ؟ یار میں تو ایک تو میرا نکلنا کم ہی ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو اور جب نکلنے کا موقع ملے وہ بھی اتنی ہائی ٹیک ڈیلیگیشن اور اتنے پروٹوکول کے ساتھ, وہ بھی اور اتنے بڑے بڑے IDCP کمیونسٹ پارٹی کے گورنمنٹ لیول پہ لوگوں سے ملنے کا موقع ملے, پھر ساتھ میں اسی لیول پہ اسی وزٹ پہ آپ کو ایک عوام سے انٹریکشن کا موقع ملے, تو کمپلیٹ پیکیج ہو جائے. تو یہ خاص طور پہ سرٹن ایج پہ جس پہ آپ ہر دن ایوالو کر رہے ہوتے ہو, نئی چیزیں سیکھ رہے ہوتے ہو, تو اس کی بڑی ضرورت ہوتی ہے فیول اپ کرنے کے لیے اپنے کیریئر پہ. تو وہ چائنا ہمیشہ گریٹفل رہا ہے میرے لیے تو, اور تھینکس ٹو یو ساری چیزیں ایک پاتھ دکھانے کے لیے. نہیں, آپ کے اپنے ورنہ ابھی ہم پتہ نہیں نیپال اور وہاں کا وزٹ کر رہے ہوتے. نیپال بھی خوبصورت ہے, لیکن یہ کہ نہیں وہ آپ کا اپنا ٹیلنٹ ہے. اور لیکن یہ اچھا یہ مجھے بتانا یار کہ پاکستان میں نا ہم بہت لوگوں کو دیکھتے ہیں نا وہ یورپ کی طرف جاتے ہیں ویکیشنس کے لیے, سینٹرل ایشیا بھی چلے جاتے ہیں, آذربائیجان, ازبکستان. لیکن جب مجھ سے کوئی کہے کہ چائنا جاؤ تو وہ ایک بڑا ان کا اسکیپٹیکل قسم کا ریئیکشن ہوتا ہے کہ نہیں یار پتہ نہیں کیسا ملک ہوگا. یو ہیو بین دیئر لائک ٹوائس اینڈ آپ لوگوں نے دیکھا بھی, اب آپ جس طرح بتا رہے ہیں آپ کا ایکسپیرینس. تو جو لوگ ویکیشنس پہ جانا چاہ رہے ہیں تو آپ ان کو پریفر کریں گے کہ چائنا جائیں اور چائنا ایکسپلور کریں جا کے؟ اچھا پھر میں تو یہ بولوں گا نا کہ جو بھی میں تعریف کروں گا یا بات کروں گا تو یہ ہو سکتا ہے باعث لگے, کیونکہ میں نے دیکھا وہی میرے لیے تو ایکسپوجر ہی مینلی چائنا کا رہا ہے, ٹھیک ہے. تو پہلے میرا یہ تھا کہ یار اگر یہ چائنا اتنا پیارا ہے اور اتنی ڈیولپمنٹ, اتنا انفراسٹرکچر, ہر چیز, تو باقی کنٹریز کا کیا انفراسٹرکچر ہوگا. لیکن جب میری بات ہوئی کہ میرے ساتھ ڈیلیگیشن میں کافی لوگ تھے جو یورپ بھی گئے ہوئے ہیں, جنہوں نے افریقہ بھی وزٹ کیا ہوا ہے, جنہوں نے UK بھی, ہر چیز. تو اب ان کا جو ان کی جو کیا بولیں گے اس کو, ان کا جو ایکسپیرینس ہوگا وہ ویلڈ ہوگا. تو ان سے جب مجھے پتہ چلا کہ یار جو جیسے چونگچنگ ہم لوگ گئے, چونگچنگ اب وہ بول رہے تھے کہ ہم ٹرکی
اگر آپ جاؤ تو ٹرکی میں پورا یہی ہے کہ ہلی ایریاز، اور چائنا آپ کو نا سارے مزے دیتا ہے، کہ آپ کو یورپ کے بھی مزے دیتا ہے، کہ آپ نے شینگجن کے بھی مزے کر لیے، یو کے ہسٹورک آپ نے چیزیں دیکھنی ہے آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہو، ٹھیک ہے، ان کی ایک ہسٹری ہے، ان کا ایک کلچر واسٹ کلچر ہے، ٹھیک ہے. پھر ایڈوانسمنٹ اگر آپ نے دیکھنی ہے دنیا کی، مطلب ہم لوگوں نے لاسٹ ٹائم ایک ویڈیو بنائی تھی، وہاں پہ ہم لوگ نے پام پیمنٹ کی، ہم لوگ تو وہ ماشاء اللہ ہماری ویڈیو بھی کیسا گئی تھی، انڈیا میں بھی ہٹ ہو گئے تھے. انڈیا میں ہٹ ہوئی. ٹھیک ہے، اس بار میں نے ان کے ایئرپورٹ پہ دیکھا کہ بھائی فیس اسکینر لگا ہوا ہے، میں اپنا بورڈنگ پاس بھول گیا تھا، تو اب مجھے آئیڈیا نہیں ہو رہا تھا کہ میں نے کس سائڈ پہ جانا ہے. وہاں پہ ایک فیس اسکینر لگا ہوا ہے، میں نے اپنی شکل جا کے اس کو اسکین کی، اس نے مجھے پورا بورڈنگ پاس بنا کے میری ہسٹری بتا دی کہ آپ نے یہاں جانا ہے، اس پلیٹ فارم پہ جانا ہے اور ادھر جانا ہے. تو قدم قدم پہ کوئی چیز دیکھو، کسی ایک شاپ پہ گئے وہاں کوئی بندہ ہی نہیں ہے، اپنی مرضی سے شاپنگ کرو، اپنی مرضی سے پے کرو اور نکل کے آ جاؤ. پھر چونگچنگ میں ہم نے ایک ڈرون شو دیکھا، آسمان کے اوپر آپ جاتے ہو، آسمان کے اوپر ایک ڈرون شو ہوتا ہے، پلین بن رہا ہے، پھر وہ رافیل کو گراتا ہے. تو پورا کارٹون دیکھا ہے ہم نے آسمان کے اوپر ڈرون سے، کوئی 2-3 ہزار ڈرونز اڑ رہے تھے. ٹھیک ہے، تو اگر آپ نے ہسٹری کے مزے لینا ہے تو وہ بھی آپ لے سکتے ہو. ٹھیک ہے، اگر آپ نے ڈیولپمنٹ انفراسٹرکچر کے مزے لینا ہے وہ بھی آپ لے سکتے ہو. تو وہ بھی ایک جگہ میں رہتے ہوئے، میں تو چونگچنگ مجھے لگ رہا تھا کہ میں پورا یورپ گھوم لیا چونگچنگ کے اندر ہی اندر، اپنے اندر ہی اندر. وہ کیا ہی شہر تھا. ابھی تو ہم لوگوں کو شینجن جانا تھا، تو ہائی ٹیک سٹی کہتے ہیں. تو وہ آپ کا اپنا آپ بتائیں وہ کیسا ایکسپیرینس تھا؟ یار شینزن نا جب میں پہلی دفعہ گیا، یار ہم اسلام آباد پشاور کے بیچ میں گھومنے والی ہوا میں، ٹھیک ہے نا، ہمارے لیے یہاں کریڈٹ کارڈ چل جائے بہت بڑی بات ہے. اچھا کریڈٹ کارڈ سے پیمنٹ ہو سکتی ہے ورنہ اے ٹی ایم بھاگو. یار جب وہاں میں پہلی دفعہ گیا نا تو میں نے یہ فیشیل ریکگنیشن اور یہ پام پیمنٹ اور ہواوے کا جو ہیڈ آفس میں نے پہلی دفعہ وہاں دیکھا تھا، اور میں حیران ہو گیا تھا کہ یار یہ قدم قدم پہ ٹیکنالوجی ہے اور قدم قدم پہ آپ کے لیے آسانی ہے زندگی کی. مطلب کہ جو آپ بتا رہے ہو، اب ہم لوگوں نے کچھ خریدنا ہے، دکان پہ بندہ نہیں ہے، ہم کہیں گے کہ یار بندہ آئے گا یہ کرے گا. وہاں جاؤ اپنا وی چیٹ سے آپ اسکین کرو، وی چیٹ جو ہے وہ ایپ یوز ہوتا ہے چائنا میں، آل ان ون ایپ ہے، اس کو اسکین کرو، اندر جاؤ پیمنٹ کرو ساری. یہ میں نے پہلی دفعہ ادھر دیکھی. جب آپ لوگوں کے ساتھ میں گئے تھے تو وہ میری دوسری دفعہ تھی، تو وہ میرے لیے میں نے کہا کہ چلو یہ چیز ہے، لیکن آپ کی زندگی کو آسان کرنے کی. پھر ایک مشین ہم لوگوں نے اب جو مریم نواز نے پنجاب میں بھی انٹروڈیوس کیا. یار ہم لوگوں کے ملک میں خدا نخواستہ کسی کو کینسر ہو جائے، ہم کہتے بندہ گیا، بس موت ہی ہے اس کی. شاید سے 4 سال پہلے میں نے چائنا میں ایک مشین دیکھی تھی کہ اگر آپ کو اسٹیج 2 کینسر بھی ہے کسی بھی قسم کا، تو آپ وہ مشین بغیر کیمو تھراپی کے آپ کا کینسر ریموو کر سکتا ہے باڈی سے. تو دماغ پھٹ گیا تھا کہ یار کینسر ختم ہو سکتا ہے. یہاں تو اب ہمارے کیمو کے بعد پاکستان میں کہتے ہیں نا کہ کینسر ہمیشہ باڈی میں، یہ شینزن کی میں بتا رہا ہوں. شینزن میں نے ساری چیزیں دیکھی تھیں، اب پاکستان میں یہ چیز پنجاب میں آئی ہے 4 سال بعد. تو یہ چیزیں جب میں نے وہاں جا کے دیکھی، اور وہ بڑے بڑے اسکائی اسکریپرز ہیں، بلڈنگز ہیں، ایک لفٹ ہے وہ 0 to 120 فلور جو ہے ود ان 40 سیکنڈز پہنچ رہی ہے. ہمارے یہاں صفا مال کی جو وہ 5ویں فلور پہ جم تک ہم جاتے ہیں تو اس میں کوئی 15 منٹ لگ جاتے ہیں سلو. تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو جب دیکھیں اور ہم لوگ ٹیکنالوجی دیکھی تو پتہ چلا کہ یار دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی. اور ہم لوگ صحیح ہے. اور نہیں، اور جو چیز سب سے زیادہ نا گوز بمپس دیتی ہے کہ ہم لوگ تھے جو چائنا کو ہم نے انٹروڈیوس کرایا، ایئر لائنس پاکستان پی آئی اے جاتا ہوتا تھا. تو ایک ایسے ٹائم پہ کہاں چینج آ گیا، کیا 60-70 سالوں کے اندر ہو گیا کہ ایک کنٹری کہاں سے کہاں پہنچ گیا. اور ایک کنٹری تو ماشاء اللہ. یار مجھے تو ایسا لگتا ہے نا کہ ایک تو ہم لوگ نا پاتھ پہ تھے، پھر اس کے بعد ایک 2 چیزیں ہیں سب سے میجر. ایک تو ہماری سراؤنڈنگز میں ہم لوگوں نے افغانستان میں ایک ہنگامہ دیکھا، طالبانائزیشن ہوئی، پھر پاکستان کا رول سوویت یونین میں ضیاء الحق کے دور میں. یہ ساری کی ساری چیزیں تھیں جس نے پاکستان کو پیسے تو دیے، لیکن ریلیجس ایکسٹریمزم بھی آئی، دہشت گردی پاکستان میں. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ کو دہشت گردی آپ کے ملک میں آ رہے تو چیزیں رک جاتی ہیں کیونکہ انویسٹمنٹ نہیں آتی. تو ایک تو وہ پاتھ ہم لوگ لیتے لیتے اس چیز میں پھنس گئے. دوسرا یہ کہ ہمارے ملک میں جو لیڈرشپ آئی نا وہ بھی سنسیئر نہیں تھی. اب آپ نے چین کی بات کی کہ ایک ہی پارٹی ہے، سب کو پتہ ہے، لیکن وہ ایک پارٹی شروع سے حکومت کر رہی ہے اور چائنا کو کہاں سے کہاں بن جاتی ہے. ہمارے ملک میں ہم ہر 5 سال بعد الیکشن کرواتے ہیں، ایک نیا پرائم منسٹر آتا ہے، ملک ٹھیک نہیں ہوتا کیونکہ سنسیئرٹی نہیں ہے، بیوروکریسی کے لیول پہ کرپشن ہے، پیسے ہیں. اب کرپشن پوری دنیا میں ہوتی ہے، لیکن آپ 100% اگر ایک پروجیکٹ میں سے اگر آپ 5% کرپشن کر رہے ہو
تو 95% آپ لگا رہے ہو, یہاں آپ 80% کرپشن کر رہے ہو, جو 20% آ رہے وہ بھی نہیں لگا رہے. کچھ تو سوچ لو نا کچھ کہ تو انسان ہی رہتے ہیں, انسان ہی رہتے ہیں. اب بالکل. اس طریقے کا ہمارا مائنڈ سیٹ ہو گیا پاکستان کا کہ پاکستانی عوام ایک نا نیگیٹو ورلڈ میں چلی گئی ہے. نیگیٹیوٹی ہمارے مائنڈ میں بس چکی ہے. اب ہم لوگوں کو ہر چیز نیگیٹو ہی لگتی ہے. اب کوئی پروجیکٹ بن رہا ہے, یہ ایک روڈ ہے نا, اب 6 مہینے میں روڈ بنا دیا. اب کہنے کو تو چائنا میں, امریکہ میں ہسپتال 1 مہینے میں بن جاتے ہیں. ہمارے یہاں 6 مہینے میں روڈ بن جائے, ہم کہتے ہیں یار اس روڈ میں تو ایک بارش سے روڈ گر جائے گا. یہ اسلام آباد میں پل وول بنے, اب اصولاً تو یہ 6 مہینے میں بنتے ہیں. ہم لوگوں نے کبھی نہیں دیکھے اس کو بنتے ہوئے, تو اب ہمارے 5 مہینے میں بن گئے تو ہم کہتے ہیں اب بارش میں گرے گا, اب بارش میں گرے گا. تو نیگیٹیوٹی ہمارے دماغ میں آ گئی ہے, اور یہ ٹاپ ٹو باٹم افیکٹ ہے. لیڈرشپ میں آئی, اس کے بعد بیوروکریسی میں, اس کے بعد عوام میں آئی. تو یہ اتنی پھنس چکی ہے نا ہمارے اندر یہ چیز کہ ہم لوگ نکل نہیں سک رہے, اس شیکلز کو توڑ نہیں سک رہے. تو اب یہ کب ٹوٹے گا, نیگیٹیوٹی کب ختم ہوگی. اور ایک اور وجہ بھی ہے جو کہ کنٹروورشل تھوڑی سی ہو سکتی ہے, لیکن ضیاء الحق صاحب کے دور میں جو ریلیجس ایکسٹریمزم آئی, مذہب جو ہے وہ اس کو ایز اے ٹول استعمال کیا گیا کہ لوگوں کو سامنے والے کو نیچا دکھایا جائے, سامنے والے کو قتل کر دیا جائے. میرے حساب سے ایک وہ بھی وجہ ہے جس نے ہم لوگوں کو تھوڑا سا اسٹیپ بیک کیا, جبکہ ہمارا مذہب بہت پروگریسو ہے. لیکن اس پہ چلیں پھر کسی دن بات ہوگی. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ کچھ ایسی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے جو آپ کا میں لاسٹ پوڈ کاسٹ دیکھ بھی رہا تھا جس پہ آپ شیئر کر رہے تھے کہ انہوں نے ہماری کافی چیزیں چائنیز کلچر نے اڈاپٹ کی ہیں ان کی گورنمنٹ نے, اور تو وہ چیزیں میں نے بڑی آپ کی ان ڈیپتھ ڈسکشن سنی تھی, تو وہ مجھے کافی ریئلائزیشن ہوئی کہ یار ہاں نہیں, ہم لوگ بہت اچھا جا رہے تھے. ہم ایکچولی بہت اچھا جا رہے تھے, اور ہم لوگ ڈائیورٹ ہوئے ہیں, کرائے گئے ہیں, خدا کو پتہ ہے کہ کیا ہوا ہے. لیکن اتنا ابھی لگتا ہے کوئی ہوپ ہے. مجھے لگتا ہے یار دیکھو, امید پہ دنیا قائم ہے, اور جہاں 25 کروڑ کی آبادی ہے وہاں امید تو ہونی چاہیے. کیونکہ یار آپ میں اپنی شادی کی پوچھ رہا تھا. شادی کی امید تو آپ بتائیں گے ہم لوگوں کو, لیکن شادی پہ ہم آئیں گے. شادی سے پہلے ایک اور امپورٹنٹ ٹاپک ہے, کانٹینٹ کریشن آپ نے کی, ابھی بھی آپ کر رہے ہیں, آپ نے بریک لی, اس میں پرسنل وجوہات بھی ہیں, فیملی کے بھی, والدہ کی طبیعت خراب ہوئی, والد صاحب کے بڑے بیٹے ہیں آپ, ساری چیزیں. بٹ ہیو یو ایور بین تھرو اے ہارٹ بریک؟ دل ٹوٹا ہے آپ کا کبھی کہ یار ایک چیز کو, شاہ رخ خان کا ڈائلاگ ہے کہ بڑے دل سے چاہا مانگا وہ ٹوٹ گیا, اور یہ میں آپ کے ریلیشن شپ کی اس میں ہی پوچھ رہا ہوں. تو ایسا کبھی کوئی ہارٹ بریک آپ نے محسوس کیا جس نے آپ کو, آپ کا دنیا جو ہے وہ بدل کر رکھ دی؟ یار یہ نا دل ٹوٹنا اور یہ ساری چیزیں نا میرے حساب سے اب مجھے ریئلائز ہوتا ہے کہ یہ سب بے روزگاری کے چونچلے ہیں. جو بندہ اگر آپ فارغ بیٹھے ہو نا, آپ کے پاس کچھ کرنے کو نہیں ہے, تو یہ چیزیں آپ کو دماغ میں بہت ہٹ کرتی ہیں. اب کیا ہے نا, لائف اتنی فاسٹ ہو گئی ہے کہ سر پہ اتنی ذمہ داریاں آ گئی ہیں. ایک تو بڑا بیٹا ہوں, ٹھیک ہے, اور میں نہیں, جو بھی میرے آس پاس کے لوگ ہیں جو ہم کچھ نہ کچھ کرنے میں لگے ہوئے ہیں. تو یہ ایک ہسل کلچر اس طرح کا بن گیا نا کہ میرا نہیں خیال اب یہ بھی کوئی چیز ہے کہ یار اب دل ٹوٹنا, کیونکہ وہ تو اب ہے نا, ہاں پہلے ٹوٹا کہ نہیں ٹوٹا. یار جوانی ٹائم گزر گیا, یونیورسٹی ٹائم تھا, وہ بھی ایک ٹرینڈ تھا, سب کے ٹوٹتے تھے تو ہمارا بھی ٹوٹ گیا. لیکن اس طرح نہیں کبھی اتنا امپیکٹ کیا, کیونکہ مجھے تھا کہ کچھ نہ کچھ کرتے رہنا ہے. اگر کانٹینٹ کریشن نہیں کر رہا تو کوئی, میں نے بیچ میں آپ کو پتہ ہے کچھ بزنس اسٹارٹ کیے, سکسیزفلی فیل کیے, پھر واپس کانٹینٹ کریشن میں آئے. تو یہ کہ کچھ نہ کچھ جب کرتا رہا ہوں تو اتنا ٹائم نہیں ملا سوچنے کا کہ یار ہاں ابھی بھی کہیں فارغ بیٹھتا ہوں تو ظاہر ہے جب انسان جب بھی فارغ بیٹھتا ہے نا تو اپنے جتنے بھی ریگریٹس ہوتے ہیں وہی دماغ میں آتے ہیں آپ کے کہ یار یہ آپ نے چیز مس کر دی, وہ چیز مس کر دی. بٹ پر یار زندگی بہت مطلب اللہ نے سب کچھ لکھا بھی, اور زندگی ہے بھی بہت بڑی. اس میں اگر آپ ماضی میں گھسے رہو گے تو آپ آگے چل نہیں سکتے. اور یہ مسئلہ پاکستان کا ان جنرل بھی ہے, ہماری کرکٹ ٹیم کا اسپیشلی. 90s میں ہم جیتے تھے تو اب جیت ہی نہیں رہے. ایک تو اس کے تو خیر ابھی والی بات ختم کرتے ہیں, پھر آئیں گے سکون سے کرکٹ پہ. اچھا, تو مطلب ہارٹ بریک ان اے سینس میں نے تو آپ نے بتا دیا کہ آپ پاسٹ کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں. تو آپ اپنی کانٹینٹ کریشن کی دنیا کو, کیونکہ یو ہیو اے ہیوج آڈینس, لائل آڈینس, مطلب میں صحیح آپ کو بتاتا ہوں, میں نے بہت کانٹینٹ کریٹرز ہیں ان کے ساتھ پوڈ کاسٹ بھی کیا ہے, جانتا بھی ہوں. 2 مہینے 3 مہینے غائب ہو جائے تو آڈینس بھی غائب ہو جاتی ہے. یار یو ہیو بین آؤٹ آف سائٹ فار ایٹ لیسٹ لاسٹ ایئر, اگر آپ نے جب کم بیک کیا تھا تو بفور دیٹ یو ور آؤٹ آف سائٹ فار 1 year. اینڈ آئی اسٹل ریمبر وی ور ٹریولنگ ٹوگیدر, اور ایئرپورٹ پہ ہم بار بار دیکھتے تھے تو پیچھے آپ کو کسی نہ کسی نے پکڑ کے تصویریں کھنچوا رہا ہوتا تھا. ڈو یو ریئلی تھنک کہ جب آپ یہ بریک لے لیتے ہیں اور آپ کی بہت بڑی ایک آڈینس ہے, 1.5 ملین کی آڈینس, لائل آڈینس ہے,
آپ کو کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ یار میں ان کے ساتھ زیادتی کر رہا ہوں جو مجھ سے اتنا پیار کرتے ہیں, میری ویڈیوز کا انتظار کرتے ہیں, مجھے دیکھنا چاہتے ہیں, سننا چاہتے ہیں, آپ کو کبھی کبھی لگتا ہے کہ یار ٹھیک ہے میں ایک فیز سے فار انسٹنس گزر رہا ہوں, لیکن وہ ان لوگوں کا کیا جنہوں نے آپ کو اتنے عرصے لمبے عرصے سے فالو کر کے رکھا ہوا ہے, فالو نہیں کر رہے آپ کو یاد کرتے ہیں. اچھا, جو لوگ مجھے پیار کرتے ہیں, اب یہ جو لوگ میں نے کمائے ہیں, یہ مجھے ان پہ بھروسہ ہے کہ میں نے آرگینک طریقے سے کمائے. یہ اس پہ کافی محنت لگی ہے, ایک جرنی رہی ہے, تو یہ راتوں رات تو مجھے چھوڑ کے نہیں جائیں گے, ٹھیک ہے. اور انہی لوگوں کے پیار کی وجہ سے میں کچھ بھی نہیں ڈال دیتا کہ بھائی روز ہی کچھ ڈال دوں جسٹ فار دا سیک آف اپلوڈ, کہ یار بس کام چلتا رہے. تو بیک آف دا مائنڈ یہی ہوتا ہے کہ جب اگر کانٹینٹ کی باری آئے کچھ ڈالوں تو یا تو کچھ اچھی چیز ڈالوں کہ ان کو دیکھ کے مزہ آئے, ادروائز ٹھیک ہے کوئی دنیا تو چلی رہی ہے, تو یہ دماغ میں ہوتا ہے. باقی یہ ہے کہ یار سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, لیکن وہ تو ٹھیک ہے سمجھ پڑ گئی کہ روز اپلوڈ کرنا, لیکن یار جب آپ سال غائب ہو جاؤ تو ٹھیک ہے آپ نے آڈینس کمائی ہے, آپ نے راتوں رات چھوڑ کے نہیں جائیں گے, لیکن بھائی جان فار گرانٹیڈ لینے والی بات ہوگی نا, کیونکہ دیکھیے اس میں ایک مانیٹری بینیفٹ بھی تو انوالو ہے نا. عوام تو آپ کو یہ کہہ سکتی ہے نا کہ یار آپ ویڈیو اپلوڈ کرتے ہو فیس بک پہ, آپ $1000 کما لیتے ہو اس سے, ٹھیک ہے, آپ کو برانڈز ملتے ہیں, یار ہم آپ کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں, آپ کو جب ضرورت پڑتی ہے آپ اپنا کانٹینٹ لگا دیتے ہیں, آپ کو جب ضرورت نہیں پڑتی آپ بھاگ جاتے ہیں. یہ تو پھر فار گرانٹیڈ لینے والی بات ہوگی نا آڈینس کو. یار ہاں, لیکن اب یہ بات بھی ہے نا کہ وتھ ٹائم آپ نا تھوڑا کٹھیرے میں بالکل اتنا مشکل سوال کیا ہے نا کہ پھٹ گئی ہے. نہیں پر یہ آپ گپ شپ والا ماحول ہے. نہیں لیکن بات آپ کی ٹھیک ہے, لیکن اب میرا نظریہ تھوڑا ڈفرینٹ ہے اس چیز کو لے کے, کہ یہ نہیں ہے کہ ظاہر ہے لوگ پیار کرتے ہیں, وہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں, لیکن اب نا بائی دا ٹائم میرے اندر سے تھوڑا ہو گیا تھا کہ شوق ہوتا ہے نا, یہ میں نے شوق کی طرح اسٹارٹ کیا تھا, تو میں اس کو شوق کی طرح ہی لے کے رکھنا چاہتا تھا. ایک تو وجہ یہ بھی تھی کہ والد صاحب کی ہو گئی تھی ماشاء اللہ سے تقریباً ریٹائرمنٹ, تو گھر کا کافی بوجھ پریشر سر پہ آ گیا تھا, کافی چیزیں دیکھنی تھیں. اب یا تو میں یہ کام کروں فل ٹائم کروں, ٹھیک ہے, یا تو میں جو کچھ کام کر رہا تھا اپنا اس کے علاوہ جو میری ایک لائف ہے اور فیملی کا ایک چھوٹا موٹا کام بزنس ہے, وہ والد صاحب کی ساری ذمہ داری میرے سر پہ ہے, تو وہ چیزیں میں نے ہی آگے لے کے چلنی ہیں. تو اب یہ تھی, یا تو اگر آپ نے 3 ایڈیٹس دیکھی ہوگی کہ بھائی فرحان ابا نہیں مانیں گے, یا تو وہ وائلڈ لائف فوٹوگرافر بن جاؤ یا تو آپ بن جاؤ انجینئر بن جاؤ. تو اب مجھے مجبوری سے انجینئر بننا پڑا, کیونکہ ایک تو بڑا بھائی نہیں ہے کوئی, تو ان کی کچھ زیادہ ہی ایکسپیکٹیشن ہے, پتہ نہیں کیوں لگا رکھی ہیں. یہ اب اتنی ایکسپیکٹیشن جب انہوں نے لگا رکھی ہیں, اتنی وہ چیزیں, تو مطلب دن کے آخر میں نا میرے لیے والد صاحب اور فیملی سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے, مطلب ان کی جو چیزیں لے کے آگے چلنی ہے یہ, لیکن یہ میرا پیشن ہے, یہ میرا شوق ہے. تو میں ہمیشہ سے میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اس پہ ڈپینڈنٹ نہ رہوں مانیٹری, تو یہ میں کروں اپنے شوق سے کروں. جب میرا مائنڈ سیٹ اتنا پازیٹیو ہو کہ یار میں ڈال سکتا ہوں کوئی اچھی چیز جو لوگ انجوائے کریں گے, وہ یہ کریں. پھر سب کی اپنی لائف چل رہی ہے, لائف اتنی فاسٹ ہے, میرا نہیں خیال کوئی کسی کا اتنا, اگر ان کو دیکھو میں آج بھی 2 سال کا بریک لیتا ہوں فار انسٹنس, اگر میں کوئی اچھی چیز ڈالوں گا ان کو پسند آئے گی, وہ پھر دیکھ لیں گے, ٹھیک ہے. تو کیونکہ لیکن کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ کو بیٹھ کے بس کوئی بندہ مس ہی کر رہا ہو, کیونکہ لائف اتنی یار آپ مجھے بتاؤ آپ کتنے لوگوں گھر بیٹھ کے مس کر رہے ہو, تو آپ کے اپنے لائف میں نہیں یار, لیکن یہ ہوتا ہے کہ ایون کانٹینٹ کریٹرس کو میں دیکھ لوں, اگر کوئی کانٹینٹ کریٹر فار انسٹنس میں, اور یہ میں اکیلا نہیں ہوں, یہ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں, اور آپ اپنے کامنٹس میں دیکھا کریں اپنی پرانی جب آپ نے بریک لیا تھا تو لوگ کرتے تھے میسیجز آپ کو کرتے تھے کہ ویئر آر یو, کہاں چلے گئے, کب آؤ گے. تو یہ آپ کو شاید لگتا ہوگا کہ کوئی مس نہیں کر رہا, لیکن یار ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ فارغ نہ بھی ہوں, کام بھی کر رہے ہوں, لیکن جیسے میں ہوں, آپ کا کانٹینٹ گاڑی میں جاتے جاتے میں دیکھتا ہوں, مجھے بہت پسند ہے جب آپ میکل پہ اپنا کانٹینٹ بناتے ہیں. آپ جیسے بھائی جو ڈے 1 کی سپورٹ ہیں, جن کی وجہ سے واپس بھائی آ ہی جاتا ہے کبھی نہ کبھی. لیکن یہ کہ میں اپنی آڈینس کو یا اپنے لوگوں کو میں کبھی فار گرانٹیڈ نہیں لیتا, بٹ یہ ہے کہ کوشش میری دماغ میں یہ ہوتی ہے کہ یار ابھی جو میں کرتا آ رہا تھا اب تھوڑا سا چینج کر کے لوگوں کو انٹرٹینمنٹ دوں, لیکن تھوڑی اس چیز سے ہٹ کے سٹل وے. ہاں, تو کیا پلان ہے آگے, کانٹینٹ کا کیا پلان ہے آپ کے؟
آئیڈل بھون بام وہ تو اب فلم میکر ہو گئے ہیں, وہ فلمیں بناتے ہیں, شوز بنا رہے ہیں. آپ کا کیا میرے گول ہے؟ ساتھ انڈسٹری کا اتنا بڑا نام بیٹھا ہوا ہے ہمارے بھائی, کوئی بناؤ, کوئی ویب سیریز بناؤ, کوئی چیز ڈالیں بھائی کو بھی, ہم تو تیار ہیں آپ کے ساتھ. کوئی اپورچونیٹی آئے ہم تو ڈالنے تو کو. ہم بنا لیں گے, لیکن آپ اپنے چینل کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں؟ واٹ آر یور پلانز؟ اپنے چینل کا یہی ہے پلان کہ ابھی جو مجھے ہمیشہ سے شوق رہا ہے, جو ایک تو کنٹینٹ کریشن تو آپ کو پتہ ہے کہ اٹ واز ویری ایکسیڈنٹل, لیم گائے اور یہ ساری چیزیں, لیکن مجھے ٹریولنگ بہت پسند ہے. ٹھیک ہے, وہ تو بالکل مجھے آئیڈیا ہے اس چیز کا. ٹھیک ہے, ٹریولنگ پسند ہے, نئی چیزیں ایکسپلور کرنا اور اپنی لینس سے لوگوں کو دکھانا. تو پلان یہی ہے کہ ابھی جیسے الحمدللہ فیملی میں بھی چیزیں اب سیٹل ڈاؤن ہو گئی ہیں اور اب چیزیں اپنی پیس پہ چل رہی ہیں, تو ساتھ ساتھ نئے کنٹریز وزٹ کریں, ان کو اپنے لینس سے دکھائیں. جس طرح چائنا ہم لوگ ایکسپلور کرتے ہیں, چائنا کا بھی کافی کانٹینٹ ہے, وہ آئے گا تو لوگ پسند بھی کریں گے. اور یہی ہے جرنی. دیکھیں لیکن چچا مجری تو رہے گا نا؟ ہاں, چچا مجری تو اندر ہی ہے نا, وہ تو کہاں جا سکتا ہے. لیکن تھوڑے اداب کے ساتھ وہ بھی میچور ہو گیا تھوڑا, وہ بھی تھوڑے میچور ہو گئے. اب مجبوری ہے نا یار, کوئی ایک بڑا بھائی ہوتا نا اپنا, تو میں بہت چیزیں کر سکتا تھا, مجھے لگتا ہے فیل آتی ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ آپ لائف کو بہت زیادہ سیریس لیتے ہیں؟ اتنا سیریس کہ آپ کے اوپر ذمہ داری ہے, میں کچھ نہیں کر رہا, میرے پیرنٹس مجھ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں, میں بالکل ایک طرح سے اگر دیکھا جائے, کیونکہ نہیں میں آئی نو یو سنس کوائٹ لانگ, اور ہمیشہ آپ کی بات یہ ہوتی ہے کہ مجھ پہ ذمہ داری ہے گھر کی, لیکن میں ان سے کچھ ڈلیور نہیں کر سکتا. آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو کچھ زیادہ ہی ڈیمین اور انڈرمائن کرتے ہیں کہ یار میں کچھ نہیں کیا زندگی میں نے؟ یار اب یہ ہوتا ہے نا کہ خود سے اتنی ایکسپیکٹیشنز لگا لی ہوتی ہیں کہ جب آپ چھوٹا بھی کر رہے ہوتے ہو نا, تو آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یار نہیں ابھی کم ہی کیا ہے. دوسرا کہ کچھ چیزیں نا میں نے پلان اپ کی ہوئی تھیں, ٹھیک ہے, اپنے آپ سے کچھ تھے کہ یار جیسے والد صاحب ہیں کہ یہ ان کی جب ریٹائرمنٹ کی جائے گی تو میں نے ان کو کوئی کام کرنے نہیں دینا, ان کو بس گھر پہ بٹھا کے رکھنا ہے. اور جب تک ساری الحمدللہ اب چیزیں اس طرح کی بن گئی ہیں کہ وہ اب کام کر بھی رہے ہیں یا کریں گے بھی تو وہ اپنے شوق سے کر رہے ہیں, ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو لیکن اسٹل کچھ آپ کے ایسے ہوتے ہیں پھر, ٹھیک ہے, کہ ایک پریشر آ جاتا ہے کہ شادی کا, کہ بڑے بیٹے کو آپ نے تو یہ جھیلا بھی ہوگا کہ ایک گھر والوں کی ہوتی ہے کہ یار اس کو بس جلدی فارغ کرو. چھوٹے والے کو نا تھوڑا لیوریج مل جاتا ہے اپنی مستیاں کرنے کا, اپنی لائف اپنے ٹرمز پہ جینے کا. ہم لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز ایک ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, ایک تو فیملی کی ایک بڑا بیٹا ہے تو یہ چیزیں آپ نے تھوڑی طریقے سے کرنی ہے کیونکہ آپ نے چھوٹوں کے لیے ایگزامپل سیٹ کرنی ہے. تو وہ والا ایک چیز ہے رہی ہے. اور میں کبھی بھی نہیں چاہتا لائف کو سیریسلی لینا, میرے سے دل سے پوچھو تو اب جب لینا پڑ جاتا ہے نا, جب لائف میں سرکمسٹانسز اس طرح کے ہو جائیں تو جب پھٹ جاتی ہے, ورنہ یہ تو سبھی کی لائف ہے. یہ جو میرے ساتھ ہو رہا ہے یہ تو ہر دوسرے بندے کی ہی کہانی ہے جو گھر کا بڑا ہے, اپنے بڑا بیٹا ہے. لیکن مجھے یہ لینی نہیں تھی, یہ ساری فورس ذمہ داری ہیں میرے سر پہ. مجھے تو گھومنا تھا ویک اپ فٹ کی طرح. اچھا نہیں تو دس از دا ریزن وائی یو ریئلی تھنک کہ یو ہیونٹ ڈن مچ فار یور فیملی اور مچ ان یور لائف, بیکاز جب آپ باہر جاتے ہیں تو جب ہر دوسری ٹیبل پہ جب آپ کسی ریسٹورینٹ میں جائیں تو ایک بندہ اٹھ کے آپ کے پاس آ رہا ہوتا ہے, تو آپ کی فیملی تو آئی ایم پریٹی شیور کہ فخر کرتے ہوں گے کہ یار اتنا ہم کہیں جاتے ہیں ہمارے بچے کو پہچانتے ہیں, تصویریں کھینچتے ہیں, آ کے ملتے ہیں. اور ایون یہ بات نہیں ہے, پیسے بھی آپ نے کافی کمائے ہیں اس سے, اور حق حلال کی آپ کی جائز کمائی ہے. تو یہ چیزیں مجھے آئی ایم پریٹی شیور کہ فیملی تو دیکھ کے خوش ہوتی ہوگی, لیکن اندر سے آپ کو سیٹسفیکشن نہیں مل رہی. ہاں اندر سے یار دیکھو, میں نے BBA کیا ہے, ٹھیک ہے. BBA کی ریزن بھی تو یہ تھی کہ کچھ پڑھنا نہیں تھا لائف میں, اس لیے BBA کیا. اور دوسرا کہ ہمیشہ دماغ نا ایک انٹرپرینور والا دماغ رہا ہے کہ کچھ نہ نئی سے نئی چیز کرتی رہنی ہے. تو لیم گائے ایک میرا اسٹارٹ اپ تھا, ہے ابھی بھی, کسی حد تک ڈیسنٹ طریقے سے اچھا گیا. اب یہ ہوتا ہے نا کہ آپ بولتے ہو اور اب نئی چیزیں بھی آپ نے ٹرائی کرتی رہنی ہے. ایک ہوٹل والی ایک آپ کو پتہ ہوگا بوربن میں جو ہم نے اسٹارٹ اپ کیا تھا, ٹھیک ہے, ایئر بی این بی کے ساتھ, ایئر بی این بی کا, وہ پھر اس طرح کے چھوٹی موٹی چیزوں میں کافی ہاتھ ڈالیں چیزوں کے. تو اب یہ ہوتا ہے کہ ابھی جو اسٹیج چل رہی ہے نا لائف کی, وہ چل رہی ہے کہ نئی نئی چیزوں پہ ہاتھ ڈالتا ہوں, کنسسٹنسی کے ساتھ نا ایک چیز کو پکڑ کے اس پہ نہیں لگا ہوا, ٹھیک ہے. اب فائنلی پلان ہے کہ کوئی ایک چیز پکڑ کے اس کو ہلا دوں تاکہ ایک پاتھ مل جائے کہ یار یہی چیز ہے. اور تو یہ سیٹسفیکشن اپنے اندر کی ہے. فیملی تو یار ٹھیک ہے, ایز لانگ ایز آپ کچھ کر رہے ہو
تو دے آر سیٹسفائڈ کہ بھائی بندہ صبح اٹھ رہا ہے, کہیں کچھ کر رہا ہے کہیں نہ کہیں چیزوں میں, بس ٹھیک ہے, وہ تو ٹھیک ہے چل ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ ڈیجیٹل میڈیا میں یا سوشل میڈیا میں پیسے نہیں ہیں. اف یو آر پروڈیوسنگ گڈ کانٹینٹ تو آپ کے پاس برانڈس بھی آتے ہیں, آپ کے پاس عوام بھی آتی ہے. اب ہم لوگوں کے سامنے ہے کہ RHS کا کانٹینٹ, رانا حمزہ سیف کا, جس طریقے سے اس بندے نے پچھلے 1 سال میں اپنے کانٹینٹ کو ڈائیورسیفائی کیا, آج وہ پاکستان کا میرے حساب سے سب سے بڑا کانٹینٹ کریٹر ہے. لوگ اس کو پسند کرتے ہیں. عرفان جنیجو ہے, حمزہ بھٹی ہے, جو کہ اتنے, میں تو چلے بڑے عرصے سے یہ سارے لوگ جو اپنے آپ کو ریلیونٹ انہوں نے رکھا ہوا ہے. وائی ڈونٹ یو ٹیک ڈیجیٹل میڈیا ایز دے ہیو ٹیکن ڈیجیٹل میڈیا ٹو ایکسیل دیم سیلوز اور ایکسیل یور سیلف ان دس فیئر آف ڈیجیٹل میڈیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ اپنے پیک پہ تھے تو برانڈز آپ کے پاس بھی تھے, مونیٹائزیشن آپ کے پاس بھی تھی, پیسے آپ کے پاس بھی تھے. لیکن جب بھی میں نے آپ سے بات کی, آپ نے کہا ہمارے بھائی کوئی بزنس, کوئی اسٹارٹ اپ, کوئی یہ اسٹیبل انکم, تو اس میں اسٹیبل انکم ہمیں نظر آ رہی ہے اپنے لوگوں میں. تو وائی ڈونٹ یو ٹیک یور فرسٹ اسٹارٹ اپ ایز دا اسٹارٹ اپ اور اس کو آپ آگے لے کے چلیں اور اس میں جو ہے وہ ایکسل کرنے کی کوشش کریں. دیکھیں یہ میں نے نا کبھی بھی اس کام کو نا اتنا سیریسلی اس طرح سوچا نہیں کہ یہی میرا ایک تو اوپر سے مائنڈ سیٹ گھر والوں سے, فیملی سے جس طرح سا ملتا ہے کہ یار یہ تم جو کر رہے ہو اس کا کوئی فیوچر نہیں ہے اور یہ اسٹیبل نہیں ہے, تو یہ زیادہ دیر تک لانگ لاسٹ نہیں کر پائے گا. صحیح ہے, وہ ایک جنریشن گیپ ہے, لیکن کسی حد تک نا مجھے بھی ایک فیل آتی تھی کہ یار مجھے مزہ آ رہا ہے بنانے میں, لیکن کبھی کبھی ہوتا ہے کہ مجھے ہوتا ہے کہ بھئی اب کریٹیوٹی بلاک آ گیا یا کوئی ایسی پرابلم آ گئی تو نہیں بنا پا رہا کسی وجہ سے کانٹینٹ, تو اس پہ مجھے ریلائی نہیں کرنا. اور جس طریقے کا کانٹینٹ میں بناتا تھا وہ میں نے جس طریقے سے شروع کیا تھا, تو مجھے آئیڈیا تھا کہ یار دیکھو یہ جو میں مستیاں کر رہا ہوں یہ ایک سرٹن ایج تک, سرٹن لمٹ, اس کی ایک لمٹ ہوگی, کیونکہ کل کو میں نے شادی بھی کرنی ہے, ٹھیک ہے, آگے جنریشن بھی آنی ہے نئی, تو وہ ساری چیزیں میرے دماغ میں تھیں, اور آڈینس بھی بڑی ہوگی, آڈینس بھی میچور ہونی ہے. تو یہ اس ٹائم تک مجھے مزہ آ رہا تھا, میں بناتا رہا چیزیں, ٹھیک ہے. لیکن جب مجھے ہوا کہ یار اب یونیورسٹی بھی ختم ہو گئی ہے اور اب چیزوں کو مجھے تھوڑا سیریسلی لینا ہے, تو کانٹینٹ کریشن کو میں نے بولا تھوڑا بریک دیتے ہیں, لیٹس ایکسپلور لائف کے دوسرے سیگمنٹس کو ایکسپلور کرتے ہیں, کیونکہ ایک کانٹینٹ ورلڈ کے علاوہ آپ بھی ماشاء اللہ بڑے اچھے بزنس مین ہیں, آپ نے بھی کافی چیزیں ایکسپلور کی ہوئی ہیں. تو اگر آپ میرے حساب سے کسی بھی چیز میں محنت کرو, ٹائم لگاؤ, تو آپ کو مانیٹری بینیفٹ بھی آ جاتا ہے اور باقی چیزیں بھی آپ کو آ جاتی ہیں. تو یہ یہاں سے جو ایک فیم ملی, چیزیں ملیں, اس کو میں نے بولا ٹھیک ہے یہ ایک اس تک ٹھیک ہے مستی مذاق تک, لیکن اس کو بھی اتنا سیریسلی, یہ جو ٹائم ہے, یہ والا ٹائم مین چیز ہے, اس کو میں اپنی کسی اور چیز میں انویسٹ کر دوں تو ہو سکتا ہے میں ایک یہ چیز میں محنت کی چیز ہٹ ہو گئی, نئے میرے لیے ایونیوز کھل گئے, تو کیوں نہ اگر میں کسی اور چیز میں محنت کروں. اسی طرح میں نے بہت سارے سیگمنٹس ہٹ کیے, کچھ بڑے اچھے گئے, کچھ ابھی بھی چل رہے ہیں. تو اب لیکن دیکھو وہ ٹائم, اب کانٹینٹ میں ویڈیوز آج بھی ڈال دوں کل بھی ڈال دوں, اگر تھوڑی سی محنت کر کے ڈالوں گا, کیا نام ہے, محنت کر کے ڈالوں گا, اب لوگ دیکھ لیں گے, یہ چیز تو میری ہے. لیکن ساتھ میں مجھے فائدہ کیا ہوا کہ میرے پاس اور بھی اب ریسورسز ہیں چیزیں کرنے کے, میرے پاس اور وینچرز ہیں کہ یار میں اگر ایک چیز نہیں چلی تو دوسری چیز پہ میں کام کر سکتا ہوں. تو پلان یہی تھا کہ یار چھوٹی ایج میں اسٹارٹ کیا تھا نا, تو اب نئی چیزیں اور بھی ایکسپلور کر سکتا ہوں, آئیڈیا ہمیشہ سے یہی تھا. پر اب آپ کانٹینٹ کریشن میں, لیکن اب آپ ریگولر ہو گئے ہیں, اب واپس آپ نے اپنا ریگولر کر لیا کانٹینٹ. تو اب یہی اس کا, اب میرے پاس کوئی سر پہ میرا پریشر نہیں ہے کہ میں آج ویڈیو ڈالوں, اب تو مجھے میرا گھر اس سے نہیں چل رہا, میرا کام اس سے نہیں ہو رہے, تو میرے سر پہ وہ پریشر نہیں ہے کہ فار دا سیک آف کانٹینٹ میں نے ڈالنا ہی ڈالنا ہے. ابھی میں جو چیز ڈالوں گا میں اپنے شوق سے ڈالوں گا, اور میں اس کریٹیوٹی کو اپنا ٹائم دے سکتا ہوں. تو یہ کریٹیوٹی نا اس کی وجہ سے خراب نہیں ہو رہی, سکون ہے, سب چلا ہے, اور گھر والے بھی تھوڑے ایزی ہیں. نہیں, زبردست زبردست, اور دل کو جس سے سکون ملے وہ چیز انسان کو کرنی چاہیے. پاکستان میں کون سے ایسے 5 انفلوئنسرز ہیں, ڈیجیٹل میڈیا انفلوئنسر, جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ یار یہ 2025 میں بہت اچھا کام کر رہے ہیں, اور ینگسٹرس کو اگر فالو کرنا ہے تو ان کو فالو کریں؟ ٹھیک ہے, ایک تو میرے سامنے بیٹھے ہیں مارج بھائی, اگر آپ نے مجھے نکال دو, میں انفلوئنسر نہیں ہے, میں تو پوڈ کاسٹ کرتا ہوں چھوٹا موٹا سا بس. اچھا, میں جو پاکستان میں کنزیوم کرتا ہوں کانٹینٹ, آلویز بین اے بگ فین آف یو خانو. تو یو خانو کی اسٹوری ٹیلنگ اور اس کی وائب مجھے بڑی کیچ کرتی ہے, ٹھیک ہے.
RHS کا بھی تو ایک تعلق بھی رہا ہے, اور دوسرا کہ بڑا فٹ بندہ ہے, اس کا کانٹینٹ. پھر جنیجو, ٹھیک ہے. ابھی جو ایک نئے لڑکوں میں جو آ رہے ہیں, ایک ہے, اگر آپ نے شاید نام سنا ہو, مرضی رضا کی, دیکھا ہوگا آپ نے, کراچی کا لڑکا ہے. اس کو میں نے کافی ٹائم ہوا ہے, تھوڑا ٹائم ہوا ہے فالو کرنا شروع کیا ہے, تو بڑا ورسٹائل ایکٹر ہے, ٹھیک ہے. اور باقی ابرار, لینڈس بائی ابرار, وائلڈ لینڈس بائی ابرار, تو وہ ویسا میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس اگر یہ اپارچونیٹیز اور یہ اگر مطلب میں بنانے لگوں تو وہ کانٹینٹ ہے جو آپ, ہاں, میں کنزیوم بھی خود سے کرتا ہوں. لیکن اچھا, مجھے جو ایک فیل آتی ہے نا پاکستان میں, جو ایک گیپ نظر آتا ہے ابھی بھی اس ٹائم پہ, وہ کامیڈی میں ایک ہے کہ ایک بڑا گیپ ہے. جیسے تابش کا ایک اچھا گیم تھا, بٹ تابش پھر مین اسٹریم میں چلا گیا. پھر مین اسٹریم میں کافی ڈسٹرکشنز آ جاتی ہیں, آپ چیزوں میں وہ اس طرح کھل کے نہیں بول سکتے, بہت ساری سینسرشپ آ جاتی ہے. تو یہ ایک مین گیپ ہے, ویکیوم ہے, جو مجھے لگتا ہے کہ کامیڈی میں ہے. نہیں, لڑکے کام اچھا کر رہے ہیں. حمزہ بخاری ہے, عباس بخاری پاکستان کا سب سے پاپولر یوٹیوبر ہے میرے حساب سے, ڈیجیٹل انفلوئنسر. اور کراچی کے کافی اسٹینڈ اپ کامیڈینز ہیں جو بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, اکبر چودھری. لیکن اسٹل ابھی وہ ایک ویکیوم ہے جو مین اسٹریم پہ ان کو وہ ریکگنیشن نہیں مل پا رہی. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ اگر میں دوبارہ آؤں تو اس فیلڈ میں اگر تھوڑی محنت کی جائے نا, یہ ویکیوم آپ فل کر سکتے ہو. اور ابھی بھی اگر جو نئے لڑکے کانٹینٹ کریشن میں آنا چاہ رہے ہیں, تو جو اسٹینڈ اپ یا کامیڈی کو لے کے جو ایک ویکیوم ہے ابھی اس ٹائم پہ, دیکھو وہ کافی ہو گیا. ڈیلی ولاگنگ لوگ دیکھ کے تھک گئے ہیں. تو ابھی ٹائم ایسا ہے نا کہ اگر آپ تھوڑی سی بھی ایفرٹ پٹ کر دو نا اپنے کانٹینٹ میں, لوگ آپ کو اپریشیٹ کریں گے, کیونکہ لوگ اتنا لو ایفرٹ کانٹینٹ دیکھ کے تنگ آ گئے ہیں کہ آپ نے کوئی تھوڑی سی ایفرٹ ڈالی ہے اپنے کانٹینٹ میں, تو آپ کی خواہ کی تعریف ہونی ہے. تو اس ایرا میں اگر آپ نے کوئی کامیڈی میں, ہیومر میں کوئی تھوڑا سا آؤٹ آف دا باکس کوئی چیز نکال دی, تو آپ اس چیز کے پائنیئر ہو. فیملی ولاگنگ کے بارے میں کیا ٹیک ہے, اور ولاگرس کے بارے میں کیا ٹیک؟ ٹھیک ہے, لوگ بنا رہے ہیں, ٹھیک ہے, اچھا چل رہا ہے سب کا, بٹ میں کنزیوم نہیں کرتا اس طریقے سے اس کو. تو نہ پر آج کل آپ نے دیکھا ہے نا کہ بہت بڑے بڑے پاکستان کے ٹاپ انفلوئنسرز, ڈکی بھائی اور راجب بٹ, سسٹرالوجی, ان سب کو نوٹسز جا رہے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے, سائبر کرائم کی طرف سے, کہ انہوں نے بیٹنگ ایپس کو پروموٹ کیا. ڈڈ یو ایور گاٹ دا چانس ٹو گیٹ کانٹیکٹیڈ بائی سچ پیپل, اور آپ کو کبھی آفر آئی اس طرح کے لوگوں کی طرف سے کہ یار آپ بھی پروموٹ کریں, اور آپ نے ان کو کیا کہا؟ یار ایک تھی آفر, بٹ سین یہ تھا کہ وہ میں نے کافی ٹائم بعد دیکھی, کیونکہ جو اس کے ان باکس تھے وہ میں چیک نہیں کرتا تھا, اوبیسلی میں نے بریک لیا ہوا تھا, تو کیا پتا ابھی میں بھی جیل میں ہی ہوتا. پیسے تو اچھے تھے, بٹ یہ ہے کہ یار مجھے میرا تھوڑا سا نا اب اس ٹائم پہ کہ ہے تھوڑا سافٹ کارنر ڈکی کے لیے, کہ ٹھیک ہے بندے نے کی غلطی, اگر آپ نے پکڑنا بھی ہے تو, اور ڈکی اکیلا نہیں تھا, کافی سارے تھے جو ابھی بھی وہ تو پراپرلی کرپٹو کے نام پہ لوگوں سے پیسہ کتنا لے کے نکل چکے ہیں اور کر رہے ہیں ابھی بھی. تو ایک بندے نے کیا تو اور اپنی سزا بھی بھگت لی, تو بس ٹھیک ہے یار, پرسنل گریجز نہیں ہونے چاہیے, اپنی غلطی بھگت لی اور معاف کرو, نکلنے وہ دو. لیکن پاکستان میں یہ ہے کہ اگر آپ ایک دو لوگوں سے زیادہ اگر آپ کمانے لگ گئے, زیادہ لائم لائٹ میں آ گئے, تو پھر یہ بھی الارمنگ ہو جاتا ہے کہ یار نہیں, اب ذرا آپ کی باری آنے والی ہے. اسی وجہ سے کتنے لوگ, کافی کنٹینٹ کریٹرز ہیں تو اب لوک ہی رہنا پریفر کرتے ہیں کہ بھائی جتنا لائم لائٹ میں آئیں گے اتنا ہی مسئلے مسائل رہیں گے. اور میرا نہیں خیال پاکستان میں کوئی بھی ایسا, ڈکی کے علاوہ بھی, رجب کو بھی آپ ہٹا دو, جتنا بھی ایک سرٹن لیول سے اوپر اگر آپ کا نام آ گیا نا تو بدنامی آپ کی طے ہے. یہ اگر آپ بھی نوٹ کریں گے, جس کی وجہ سے کافی کریٹرز ہیں وہ بولتے ہیں یار نہیں ٹھیک ہے. وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ ایک بڑی وجہ ہے, لیکن وہ میں بھی کچھ بولوں گا تو ہو سکتا ہے میں بھی نہیں, آپ بول دیں, اگر مسئلہ مجھے لگے گا میں ہٹا دوں گا اس میں سے. آپ پتہ چلے آپ بھی مجھ سے پہلے نکلے. لیکن نہیں, یہاں پہ لوگ نا خوش نہیں دیکھ سکتے, جیلسی فیکٹر.
ایک بہت بڑا ہے جیلیسی فیکٹر کہ لوگ دیکھتے ہیں کہ اگلا زیادہ خوش ہو رہا ہے, زیادہ کما رہا ہے یا زیادہ لائم لائٹ میں آ رہا ہے, تو یہ کیسے آ رہا ہے. تو اس وجہ سے ایک پوائنٹ پہ آپ دیکھو گے آنے کے بعد جتنے بھی کریٹرز ہوتے ہیں وہ بولتے ہیں کہ نہیں بھائی اس سے پہلے یا تو کچھ لیک ہو جائے گا, اس سے کوئی نہ کوئی ایسی کنٹروورسی کریٹ ہو ہی جائے گی کہ آپ کے اوپر نا کافی الزام لگ جائیں گے کہ آپ کو خواہ خواہ کہ آپ کی ایک نا بیڈ پبلسٹی ہو جائے گی. تو لوگ کوشش کرتے ہیں کہ یا تو پاکستان سے نکل جائیں, یا اگر جو رہ جاتے ہیں پھر وہ سلاخوں کے اندر چلے جاتے ہیں. نہیں, یہ جو بیٹنگ والی ہم لوگوں نے بات کی اس پہ کلیم کر رہے ہیں لوگ کہ بہت پیسے ملتے ہیں, تو آپ کو آئیڈیا ہے کہ یہ آن ایوریج دیتے کتنے پیسے ہیں یہ بیٹنگ کمپنیز, اور مطلب کتنی بڑی اماؤنٹ ہوتی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ انکار نہیں کر سکتے اس کو؟ دیکھیں اس کے نا 2-3 ماڈلز ہوتے ہیں, بزنس ماڈلز. ایک تو ہو گیا کہ آپ نے ہمیں پروموٹ کیا اور ایک سرٹن اماؤنٹ ہو گئی, آپ کی طے ہو گئی, ایگریمنٹ ہو گیا, وہ آپ کو انہوں نے پے کر دی. ایک اس کا دوسرا ماڈل ہوتا ہے جس کے اوپر کافی لوگ ایگری کرتے ہیں, اور وہ زیادہ تر ان کی آفر اس طریقے سے ہوتی ہیں کہ آپ ہماری ایپ پروموٹ کریں گے, ٹھیک ہے, پھر جتنے لوگ آئیں گے اور ٹھیک ہے, اگر آپ کی فار انسٹنس لاکھ کی ملین کی فین فالوئنگ ہے تو کم سے کم لاکھ بندہ تو جائے گا, یا 50,000, چلو سب سے ایک چھوٹی اماؤنٹ لیتے ہیں, 1,000 بندہ بھی اگر جاتا ہے, ٹھیک ہے, 1,000 بندہ $500 یا $1,000 لگا رہا ہے. جتنا بھی لاس ہوگا فرسٹ ان کی اس کا جو پہلی دفعہ میں وہ پیسہ لگائیں گے, اور جتنا بھی اس کا لاس ہوگا وہ سارا ڈائریکٹلی آپ کے پاس آئے گا. تو اگر اس کو آپ ملٹیپلائی کریں, اگر 1,000 بندہ بھی صرف $100 بھی لگا رہا ہے ملٹیپلائی بائی 1,000, تو وہ ایک بڑی اماؤنٹ بن جاتی ہے. نہیں, تو یہ انفلوئنسز پھر اس طرح کی ڈیل کرتے ہیں کہ جو ہماری آڈینس میں جو بندہ جائے گا تو اس کا لاس اگر ہوگا تو وہ لاس جو ہے وہ انفلوئنسر کما رہا ہے اس سے, کیونکہ اس میں میجورٹی کا تو لاس ہے, پرابیبلٹی کی گیم ہے, اور اگر دیکھو اگر لاس نہیں ہوگا تو باقی کمائیں گے کیسے, ٹھیک ہے. تو لاس اس کا لاس ہوگا جتنا, ایک تو سرٹن اماؤنٹ ہوگا کہ اتنا % آپ کو مل جائے گا, لیکن جتنا پھر اس کا لاس ہوگا وہ, اور اس پہ کافی لوگ ایگری کر جاتے ہیں. اور یہ ایک مین ماڈل ہے جو ہمارا خالی پاکستانی, انڈیا میں بھی یہ ماڈل کافی فالو کرتا ہے. آن ایوریج کتنے پیسے ملتے ہیں مطلب یہ؟ یار میں نے تو اتنے لوگوں کا سنا ہے جو ایزیلی $50,000 تو لوگوں نے اندر کیا ہے. اور لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ وہ ہر کسی کو نہیں اس طرح اپروچ کر دیتے. ہاں, ٹاپ کے علاوہ بھی انہوں نے ایک ٹاپ ٹیئر, پھر اس کے نیچے کافی حد تک, مطلب ایسے کافی میں نے اپنے پوڈ کاسٹ پہ بھی کچھ کیسے پوچھا ہے, انہوں نے بلیٹنٹلی انکار بھی کیا اس چیز کو. بڑے بڑے یوٹیوبرز ہیں, وہ کہتے ہیں یار 10 پیسے کم کما لیں گے لیکن یہ کام نہیں کر سکتے. ایسا ہی ہے, وہ تو اپنے پرنسپلز ہیں, اپنے مورلز ہیں, آپ نے جو ایک سلیکٹ کیے میں, اگلے کا بس کسی کو پیسہ پسند ہے, کسی کو مورل پسند ہے. ہاں, ہر ایک کی اپنی اپنی وہ ہے, لیکن یہ کہ انفلوئنسرز کو بہت بڑی ماس آڈینس ہے ان کی ہوتی ہے, اور بچے بھی ان کو فالو کرتے ہیں, تو وہ اگر ان فٹ اسٹیپس پہ چلیں تو پھر پرابلم ہو سکتی ہے. اس بار مطلب ڈکی کے بعد تو کافی لوگ اب ذرا کانشیس ہو گئے ہیں کہ کیونکہ ایک ہوتا ہے, دیکھیں خالی ایک ڈکی کا ایک چیز آپ کا PSL کا اسپانسر ہے, ٹھیک ہے, تو ایک برانڈ لوگ انفلوئنسرز کے پاس آئے گا تو وہ لوگ اسی چیز کو لیں گے کہ ایک چیز اگر گورنمنٹ لیول پہ پاکستان کے اتنے بڑے پلیٹ فارم پہ پروموٹ ہو رہی ہے تو ایک یہ تو پھر کسی کھاتے میں نہیں گئے نا انفلوئنسرز. اور یہ میں ان کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا, بٹ اگر آپ نے پکڑنا ہی ہے اور چیزوں کو ٹھیک ہی کرنا ہے تو اپر لیول سے لے کے آپ نیچے گراؤنڈ لیول پہ آتے ہو. تو کراچی کنگز کا اسپانسر موسٹ بیٹ تھا, ملتان سلطان کا 1x بیٹ تھا. تو پھر یہاں پہ ظاہر سی بات ہے اگر یہاں سے جو ایک چھوٹا کریٹر ہے اگر اس کو اپورچونیٹی ملے گی تو وہ بندہ کیوں نہیں بولے گا, کہ کیونکہ مورلز آتے ہیں بھرے ہوئے پیٹ کے ساتھ. جب ایک کریٹر ہے وہ اپنے کتنے مسئلے مسائل سے یہ چیز جسٹیفائی نہیں کرتی, لیکن یہ اوور ٹو یو. زیادہ بولیں گے تو پھنس جائیں گے. نہیں, لیکن یہ کہ آپ نے بات صحیح کی کہ PSL پاکستان کا سب سے بڑا اسپورٹس برانڈ ہے, وہ اگر کر رہا ہے اس چیز کو تو اس پہ بات کرنی چاہیے. لیکن اب یہ معاملہ دیکھتے ہیں کہ کس طرف جاتا ہے آگے. بڑوں سے چھوٹے سیکھتے ہیں. ٹرو. PSL کی بات ہوئی تو پاکستان کرکٹ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھتے ہیں کرکٹ وغیرہ شوق سے؟ ہر بار سوچتا ہوں کہ بس اس بار آخری دفعہ ہے, پھر وہی ڈھیٹ بن کے آ جاتے ہیں ٹی وی کے سامنے اور بڑا سپورٹ کرتے ہیں. لیکن
اب تو نام میں بھی حارث ہے میرے. ہاں, اور آج کل حارث جو ہے وہ زیادہ کوئی پاپولر نہیں ہے. دونوں حارث کا برا ٹائم ہی چل رہا ہے, برا ٹائم چل رہا ہے. لیکن what do you think یار, ہم لوگ سنتے ہیں اپنے بڑوں سے کہ 90s کی ٹیم وہ اسپیکٹیکولر اور سپر اسٹارز اور یہ اور وہ, لائک عوام میں تو کرکٹ کے لیے کوئی کمی نہیں آئی. پہلی دفعہ میں نے اس دفعہ دیکھا ہے کہ لٹرلی پاکستان کی عوام دیکھ ضرور رہی تھی لیکن انٹرسٹ اتنا نہیں تھا. what do you think, where did پاکستان کرکٹ went wrong, مطلب کس جگہ پہ پرابلم آ گئی ان کی کہ یار یہ گند انہوں نے کر دیا, بھنڈ مار دیا, اب پاکستان کا ڈکلائن جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے. مجھے نا ایسا لگتا ہے کہ ہم اپنے بڑوں سے کرکٹ کیا کہ کوئی بھی چیز سنے نا, تو ہم لوگوں نے وہ یہ 90s 80s کا پاکستان نہیں دیکھا. میں جیسے کراچی کا ہوں تو یہ کراچی میں یہ انفراسٹرکچر ایسا تھا, کرکٹ بھی ایسی تھی, کوئی بھی چیز اٹھا کے دیکھ لو. تو مجھے لگتا ہے سارا پاکستان کا جو اچھا ٹائم تھا نا وہ ہمارے بزرگ دیکھ چکے ہیں. نہیں پر کرکٹ کا تو یہ سب برا ترین ٹائم ہے. یہ ہر ایرا میں ہمیں یہ لگتا ہے کہ 2015 ورلڈ کپ ٹھیک ہے, پھر 2000 لکیلی ایک چیمپئنس ٹرافی جو ہم لوگوں نے ایک ویو آئی تھی نہیں, اس کے بعد سے آج تک ایک جو خوشی جو کرکٹ کی تھی وہ 152-0. اور ٹورنامنٹ وہ بھی نہیں جیتے تھے, ٹورنامنٹ نہیں جیتے تھے, لیکن ہماری خوشی کے پیرامیٹر اتنے چھوٹے ہو گئے تھے نا کہ بھائی ایک گروپ اسٹیج کا میچ جیت کے ہم لوگ وہ بھی اس بار تو کوئی ایکسپیکٹیشنز تھی بھی نہیں ٹیم سے. لکیلی اس نے انفارچونیٹلی بنگلہ دیش نے ہمیں موقع دے دیا, صحیح ہے, شری لنکا نے ایک موقع دے دیا آنے کا, ورنہ کس پوائنٹ پہ آپ کو لگا کہ بھائی پاکستان ٹیم اس لیول کی کرکٹ کھیل رہی ہے کہ یہ ڈیزرو کرتی ہے. یار پاکستان کرکٹ کا نا یہ ایشیا کپ سے پہلے جو ٹرائی سیریز تھی مجھے اس میں بھی نہیں لگ رہا تھا کہ ہم لوگ تیار ہیں اس ٹورنامنٹ کے لیے. جس طریقے سے ہمیں یو اے نے 2 دفعہ پکڑا, افغانستان نے ہرا بھی دیا ایک میچ ہم لوگوں کو, فائنل بھی لکیلی ہاں وہ نواز نے ایک میجیکل اسپیل کر دیا, پاکستان جیت گیا. میں وہی دیکھنا چاہ رہا ہوں نا کہ ایز اے لے مین, ایز اے لور آف دا گیم, یار پرابلم کیا آ رہی ہے. سفارشی بھرتی ہو گئے ہیں, ٹیلنٹ ختم ہو گیا ہے, یا سسٹم ہی برباد ہو گیا, یا جس طرح پورا پاکستان نیگیٹیوٹی میں چلا گیا ہماری کرکٹ بھی چلی گئی نیگیٹیوٹی میں. دل بھی نہیں کر رہا اس کے اوپر بات کرنے کا اتنی بری طرح ڈسہارٹ ہوئے ہیں, کیونکہ فائنل تو خیر فائنل تو اس طرح دیا ہے نا انہوں نے ہمیں کہ آپ وینٹیلیٹر پہ چلے آتے ہو تو ایک ہوپ رہتی ہے کہ آپ بچ جاؤ گے. تو یہ اسی طرح رہا ہے کہ جیتیں گے ہاریں گے, جیتیں گے ہاریں گے. لیکن آپ کو یاد ہوگا وہ ہٹلر والا اس بار بس گراس روٹ لیول سے شروع کریں, بالکل نئے لڑکے لے آئیں, کوئی ان میں پوری ٹیم میں سے نہ ہو. دیکھو حسن نواز ڈیزرو کرتا تھا, حسن نواز تھا, آپ نے اس کو اگینسٹ کھلا رہے ہو حسین طلعت کے. ایک پلیئر ہم لوگ ایکسپیکٹیشن لگا کے بیٹھتے ہیں کہ یار یہ ٹھیک ہے, اب مڈل آرڈر کا ایک مسئلہ رہا پاکستان کی ٹیم کو, ہمیشہ شروع سے اوپننگ پلیئر کا ایک مسئلہ رہتا تھا, اوپننگ کا مسئلہ سارٹ ہوا, اب ہماری اوپننگ کچھ نہ کچھ پھر بھی کر کے دے دی تھی. پھر مڈل آرڈر کا مسئلہ شروع ہوا, پھر لوور آرڈر کا شروع ہوا, بالنگ خراب ہو گئی. تو ابھی بھی کوئی اگر چیز سارٹ آؤٹ ہو جائے گی تو کوئی نہ کوئی مسئلہ رہے گا. اٹس بیٹر کہ ہم اپنی کسی اور اسپورٹس پہ آئیں, ہاکی کو اتنا ہی ٹائم دیں, ہاکی کو اتنا انٹرسٹ دیں, اتنے برانڈز اس کے پاس جائیں, تو ہو سکتا ہے وہ ہمیں اس سے بہتر ریزلٹس دے دیں, اور ہم سے اس سے بہتر ہی آؤٹ پرفارم کر رہی ہے. یار ویسے اس سال اگر ہم لوگ دیکھیں تو پاکستان جیولن میں گولڈ میڈل جیتا, ہاکی میں سلور میڈل جیتا, اسکواش میں وہ جونیئر ورلڈ چیمپئن شپ غالباً جیتے. آئس ہاکی میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا پاکستان میں کسی کو آئس ہاکی کھیلتے ہوئے, وہ کینیڈا میں جا کے ہرا کے آگے, وہ بھی ٹرافی جیت گئے. سارے اسپورٹس میں پاکستان, ایون سنوکر میں پاکستان نے کیا. کرکٹ میں ہم لوگ جو ہے وہ تباہی کی طرف جا رہے ہیں. ایکسپیکٹیشن ہے تو میرے خیال سے اب اٹس ہائی ٹائم کہ ٹھیک ہے, ایک ایرا تھا جیسے ایک ٹائم پہ ہاکی کا ایرا تھا, انہوں نے بھی اسی طرح کھیلنا شروع کیا. ایک ٹائم آیا کہ لوگوں نے بولا ٹھیک ہے یار, پھر لوگوں کا انٹرسٹ کرکٹ کی طرف چلا گیا. تو ابھی تک تو کوئی ہوپس اس طرح نظر نہیں آ رہی. سلمان علی آغا ماشاء اللہ ایک بندہ ٹیم میں ڈیزرو نہیں کرتا, وہ ہماری ٹیم کا کیپٹن, ٹھیک ہے. اگر وہ فائنل میں وہ بیٹھ کے حسن نواز کو اگر آپ چانس دے دیتے, مائٹ بھی کچھ بیٹر سچویشن ہوتی, ٹھیک ہے.
تو اب بیٹر ہے کہ یار بس کرکٹ سے تھوڑا سا اب میرے خیال سے عوام بھی اب اس ہو چکی ہے کہ ٹھیک ہے کرکٹ ہو گیا ختم, اب کوئی نئی چیز نئے اسپورٹس ہم لوگ ایکسپلور کرتے ہیں. جیولن ہو گیا, اور بھی کافی اسپورٹس ہیں. اب پیڈل میں یار میں بتاؤں پیڈل میں بھی کافی پاکستان میں میں لوگوں کو جب کھیلتے ہوئے دیکھتا ہوں تو یار بڑے ٹیلنٹڈ لگتے ہیں, جیسے بچپن سے ہی کھیل رہے ہیں یہ گیم. تو یہ بات صحیح ہے آپ کی. اور جو لاسٹ اوور ابھی حارث رؤف صاحب نے جو کروایا ہے, میں حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ جس وقت اس کو ہاتھ میں بال دی ہوگی نا, وہ پورے پاکستان نے اس کو کہہ دیا ہوگا کہ گیم تو نکل گئی ہاتھ سے. اور فہیم اشرف یار وہ آل راؤنڈر ہے, اس نے صرف 6 رن دی اوور میں, اور اس بھائی صاحب نے جو یار یہ پہلا فائنل تو نہیں تھا, اس سے پہلے اگر آپ 2022 والا 23 والا پھر یو ایس اے والا میچ اٹھا کے آپ ہسٹری ایک دیکھ لو تو ایک چیز نا ایک بار اچھی لگتی ہے, پھر دوسری دفعہ ہارٹ بریک ہوتا ہے, تیسری دفعہ آپ امیون ہو جاتے ہو کہ آپ بولتے ہو ٹھیک ہے. اور فائنل کا یہی تھا کہ ایکسپیکٹیشنز نہیں تھیں, لیکن انہوں نے بیچ میں کچھ ہوپس دے دی تھیں کہ اس بار ہو سکتا ہے کہ پہلی اننگز میں تو انہوں نے دونوں کام کیے نا, 113 پہ 1, 146 پہ 10. ہاں, اور 30 رن کے اندر 9 وکٹیں گری ہیں. تو یہ کس لیول کا کرکٹ تھی یہ میں بتاؤں, جو گلی میں ہم کھیلتے تھے نا یہ وہ بھی اس سے زیادہ بہتر پلاننگ ہوتی تھی. ایسا ہی ہے. اور ہم لوگ ٹھیک ہے ایک حد تک اپنی ٹیم کو ڈیفینڈ کر رہے تھے سوشل میڈیا پہ, تو ہم لوگ نے اپنی جنگ جاری رکھی, رافیل اور یہ ساری چیزیں ہم لوگ نے جتنا ہم لوگ اپنی ٹیم کو ڈیفینڈ کر سکتے تھے ان چیزوں کا وار کا سہارا لے کے, لیکن ایک حد تک لیں گے نا ہم بھی. تو جو ریئلٹی ہے کہ آپ ہیومر کو ہر جگہ آپ ایڈ نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے, جب آپ نے چیزیں اصلی میں فیس کرنی ہیں. تو بس انڈین سے جتنا ہم لوگ جس لیول پہ ہماری بےزتی ہو رہی تھی کرکٹ کو لے کے, یہ وہ ہم سے ہاتھ نہیں ملا رہے, وہ فوٹو شوٹ کے لیے نہیں آ رہے. تو یہ بندہ اس چیز کو حارث رؤف نے ان سے ایک اشارہ کیا, انہوں نے اس کو پرسنل لیول پہ لے لیا تھا, اور حارث رؤف کو انہوں نے بدلہ لیا, اس کو بتایا کہ بھائی آپ نے ہمارا مذاق اڑایا, تو اس کو بولتے ہیں ریونج. تو یہی, اور فرینکلی اسپیکنگ یار یہ اشارہ آپ کر دو, کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ وہ بھی کر رہے ہیں آپ بھی کرو, لیکن جو آپ کا مین پرپس ہے وہ ہے کرکٹ کھیلنا. وہ آپ کو جس چیز کے لاکھوں روپے ملتے ہیں, برانڈز ملتے ہیں, وہ کرکٹ کھیلنے کے لیے ملتے ہیں. اگر آپ کرکٹ میں ذلیل ہوتے جا رہے ہو, کسی ایک فارمیٹ میں آپ 9 نمبر پہ ہو, کسی ایک فارمیٹ میں آپ 7ویں پہ ہو, کسی میں 6ٹھے پہ ہو, تو یہ اور یہ ایسا اسپورٹ ہے جو دنیا میں 12-13 ملک کھیلتے ہیں. ایسا بھی نہیں کہ فٹ بال کی طرح دنیا بھر کے لوگ کھیل رہے ہیں, تو اگر آپ 50ویں نمبر پہ بھی ہو تو کوئی مسئلہ. تو یہ چیزیں میرے حساب سے تب ہی اچھی لگتی ہیں جب آپ اپنی پرفارمنس تھوڑی بہتر کریں. افسوس تو یہی ہوا نا اس بار انڈیا نے جس طرح بیہیو کیا پاکستان کرکٹ ٹیم کے ساتھ, وہ ایک پوری نیشن کی بےزتی تھی. ہم سب ریڈی تھے ویٹ بدلہ لینے کے لیے کہ بھائی صرف ایک میچ جیت جاؤ اور باقی ہم پہ آپ چھوڑ دو, ہم لوگ ساری چیزیں برابر کر دیں گے. لیکن ایک موقع نہیں دیا یار, ایک دفعہ ہوتا ہے, 2 دفعہ ہوتا ہے, 3 دفعہ. اچھا وہ لکیلی انڈینس کے پاس نا اس طرح کا ہیومر لیول نہیں ہے, ورنہ اگر یہ چیز ہم نے کی ہوتی انڈیا کے ساتھ تو ہم لوگوں نے ان کا جینا حرام کر دیا ہوتا ابھی تک. ان کے جتنے میرے خیال میں مودی نے بھی اپنا سارے اکاؤنٹ ڈی ایکٹیویٹ کر دیے ہوتے, پاکستانیوں نے نہیں بخشنا تھا. وہ تو لکیلی ہم ایسے لوگوں سے ہارے کہ ٹھیک ہے, بس ہم اس پہ بھی ان کی لے رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ پاکستان ٹیم سے ایکسپیکٹ کچھ نہیں کیا جا سکتا, اور کرنا بھی نہیں چاہیے. آپ کیا کریں گے یار, آپ جو میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ٹیلنٹ بھی نہیں ہے نا. دیکھو ایسا ہے کہ آپ پاکستان کے بارے میں یہ کہتے تھے نا پہلے کہ شروع سے انپریڈکٹیبل ٹیم ہے. میرے حساب سے پاکستان از وے ٹو پریڈکٹیبل ٹوڈے. ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے ہارنا ہے, لیکن میں آپ کو بتاؤں ہم لوگ اتنے ڈھیٹ ہو چکے ہیں اور ہم پھر بھی کریں گے. اور یار ہم لوگوں نے نا, میں نے دیکھا اس دفعہ پہلی دفعہ میں نے لوگوں کا انٹرسٹ ہی نہیں دیکھا کرکٹ میں. انڈیا پاکستان ہو رہا ہو یار, پاکستان میں لوگ بولے ہاں ہم نے ہارنا ہے. یہ تھا کہ اگر کسی بھی طریقے سے پہنچ گئے تھے فائنل میں, یہ ایک فائنل اگر یہ جیت جاتے نا تو یہ بڑا گولڈن اپورچونیٹی تھی. پر ایک طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ اچھا ہی ہوا کہ نہیں جیتے. یہ سارے بن جاتے ہیرو, ریلو کٹے سارے کے سارے, ٹھیک ہے صحیح نا, انہوں نے زندگی میں گلی کرکٹ سے باہر نکل کے نہیں کھیلی ہوگی, ان کو اور پاکستان میں موقع مل گیا. ٹھیک ہے سلمان علی آغا اچھا پلیئر ہے, میں خود اس کا فین ہوں یار, لیکن ٹیسٹ کے لیے, اوڈیائی میں پھر بھی چل جائے گا, T20 میں. اور یار یہ تو مطلب میں آئی ایم ناٹ اے پروفیشنل کرکٹر, لیکن مجھے پتا ہے کہ یار میرے 3 آؤٹ ہو گئے ہیں, تو یار میں نے جاتے ساتھ ہی چھکے نہیں مارنے. آپ 6-6 7-7 وہ تلک ورما نے جو کیا 6-6 7-7 کر کے گیم بنا سکتے ہو. پھر یہ فخر زمان, میں کہتا ہوں اس بندے کا تو ڈیبیو نہیں ختم ہو رہا, اور 17 میں اس نے سینچری مار دی, وہ پچھلے ورلڈ کپ میں نیوزی لینڈ کے خلاف جتا دیا, بس اس کی پوری زندگی کا کوٹا پورا ہو گیا. اب وہ جو مرضی کرے اس پہ معاف ہے.
اب میں دیکھ رہا تھا لوگ کہہ رہے ہیں اس نے تو بنا لیا 40 پہ 40 کیا اس نے, 40 پہ 40 کیا, یہ آپ کا پاور ہٹر ہے. سائم ایوب آؤٹ آف فارم ہے, کوئی پرابلم نہیں یار, آؤٹ آف فارم ہو سکتا ہے انسان. وراٹ کوہلی بھی آؤٹ آف فارم ہوا تھا, بابر اعظم ابھی تک آؤٹ آف کہیں فارم نہ کہیں ٹیم کو کمپنسیٹ کر رہا ہے بالنگ میں فیلڈنگ میں. اب فخر زمان تو 9 سال سے آؤٹ آف فارم ہے. لیکن حسن نواز ڈیزرو کرتا تھا یار, وہ ینگسٹر ہے نا, وہ فیل ہوتا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ فخر زمان جب فیل ہوتا ہے, سلمان علی آغا جب فیل ہوتا ہے, حارث رؤف جب فیل ہوتا ہے, تو تب افسوس ہوتا ہے کہ یار ان کو لاکھوں روپے دے دیے, اس سے بہتر تو سلمان مرزا کو کھلا لیتے, وہ اندر بیٹھا ہوا تھا, اور محمد وسیم جونیئر کو کھلا لیتے, کم از کم وہ جان تو مارتے ہیں. یہ تو کالی, اب کیا دوں میں اس پوڈ کاسٹ پہ, وہ آتا ادھر ہی بال پھینکے گا. کوئی اندھا بھی بتا سکتا ہے کہ یار یہ اس جگہ پہ اس کی بال آئے گی ہاف والی, اور ہم لوگوں نے 150 پہ صرف ٹچ کرنا ہے اور وہ بال نکلے گا خود ہی جائے گا. ہماری تو یہ ایک نا اسٹوری بن چکی ہے نا ہر فائنل کے بعد کہ کاش حارث رؤف نہ ہوتا اس ٹیم میں, کبھی حارث رؤف انجرڈ ہو جاتا. ہم لوگ کہہ رہے تھے کہ وہ کوہلی تھا وہ مار سکتا تھا, پھر وہ آ گیا کہ وہ تلک ورما تھا وہ مار سکتا تھا, وہ شرما تھا وہ مار سکتا تھا. شرما یہ تو بڑے بڑے لوگ ہیں یار, یہ یو اے ای والے جو مارتے ہیں, کون ہے یو اے ای والے؟ کبھی مجھے تو ایک پلیئر کا نام نہیں پتا ان کا. پاکستانی بس میں کو بڑا افسوس ہوتا ہے پاکستان کرکٹ کے بارے میں بات کر کے. لیکن یہ کہ پھر بھی دیکھیں گے تو صحیح, ڈھیٹ ہو کیا مجبوری ہے, اور کچھ انٹرٹینمنٹ بھی نہیں ہے نا اس ملک میں, فلمیں نہیں ہیں, جو ہیں وہ وی پی این کے بغیر دیکھ نہیں سکتے, جو ہیں اس کے لیے جو ہے وہ رات کا انتظار کرنا پڑتا ہے. ہم تو شادی شدہ بھی نہیں ہے, میں تو ہوں. شادی کے بارے میں بتائیں یار, کیا یار میری شادی نہیں کر لینی چاہیے یار, کرنی چاہیے ایک ایج کے بعد کر لینی چاہیے, کیونکہ بہت زیادہ کر لینی چاہیے. ہاں کون سی ایج کے بعد؟ 25-26 کے بعد کر لینی چاہیے, کیونکہ بہت حرام خوری ہو جاتی ہے. یعنی لڑکی کی یا لڑکے کی؟ لڑکی تو میں کہتا ہوں بہت انسان ہوتی ہے, لڑکوں کو کر لینی چاہیے. اور آپ کے حساب سے آج کی, جیسے ہم لوگ اپنے اس پہ سنتے تھے اپنے پیرنٹس کی جنریشن میں کہ ایک ایج گیپ نا ٹھیک ٹھاک ہوتا تھا, تو 10 سال 8 سال یہ بڑا نارمل ہوتا تھا, تو ابھی از اٹ اسٹل اے تھنگ, یہ ویلڈ ہے؟ یار 10 سال کے ایج گیپ کو تو میں نہیں سمجھتا کہ ہونا چاہیے یار, یہ تو بہت زیادتی ہے نا. مطلب آپ یہ سمجھو کہ آپ میٹرک میں اور لڑکی جو ہے وہ ابھی پیدا ہوئی ہے, ٹھیک ہے صحیح ہے نا, وہی والا حساب ہے. تو 10 سال کا ایج گیپ جو ہے نا وہ میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے, لیکن تھوڑا ایج گیپ ہونا بھی ضروری ہے. اگر آپ ایک ہی ایج گیپ کے بھی ہو تو کوئی ایشو نہیں ہے, اور ہمارا مذہب کہتا ہے کہ بڑا بھی اگر لڑکی بڑی بھی تو پرابلم نہیں ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ یار یہ شاید بات کنٹروورشل بھی ہو جائے, کچھ ایسے آپ نے دیکھے ہوں گے آج کل کچھ کلینکل سائیکالوجسٹ بنتے ہیں اور لوگوں کے پوڈ کاسٹ سے کلپ اٹھا کے اس کی جو ہے وہ بجانا شروع کر دیتے ہیں. تو ہو سکتا ہے میری اس بات کے بعد لوگ بجانا شروع کر دیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے مذہب نے بھی ہم لوگوں کو ایک چیز یہ بتائی ہے کہ مرد کا کام ہے عورت کی رسپیکٹ کرنا, نو میٹر واٹ دا سرکمسٹانسز آر. جو بھی سچویشن ہو, مرد نے عورت کی عزت کرنی ہے, اور وائس ورسا, عورت نے بھی مرد کی عزت کرنی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں یہ ایج گیپ آ جاتا ہے نا تھوڑا سا, زیادہ نہیں 2-3 سال کا, اور انڈرسٹینڈنگ اگر ہسبینڈ اور وائف میں ہے, تو آئی تھنک کہ اس میں نا ایک رسپیکٹ کا فیکٹر بھی ہوتا ہے, اور ایک جو ہے نا وہ کو ایگزسٹنس کا فیکٹر بھی میرے حساب سے ہو سکتا ہے. تو میں ایم ناٹ اے فین آف 10-12 سال والا, لیکن 2-3 سال کا میرے حساب سے اگر ایج گیپ ہو بھی 2-3 سال تو اس فائن کہ آپ یونیورسٹی میں بھی ہوتے ہو تو آپ کو جونیئرز تو اتنی پسند آئی جاتی ہیں. لیکن جہاں یہ آ جائے نا کہ آپ 25 سال کے آپ اور اب 14 سال کی لڑکی چاہیے, وہاں میرے حساب سے پرابلم آ جاتی ہے. ایک تو سب سے بڑی بات ہے کہ ایک جنریشن گیپ بھی آ جاتا ہے یار, ایک صدی کا گیپ ہے, سوری ایک ڈیکیڈ کا گیپ ہے. ایک پھر انسان کو آپ کو لے کے پورا گروم کرنا, پالنا, وہ مطلب ایک بیبی سٹنگ ہو گئی نا. اب آپ کیا کہتے ہیں, باپ تو نہیں ہو نا, آپ بیوی لا رہے ہو, باپ تو نہیں ہو نا آپ, اس کے بعد اس کو سب ساری چیزیں بھی سکھاؤ گے. اچھا, اور میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی بہت ایج گیپ صحیح چلتا ہے. ایک اچھا رشتہ چلانے کے لیے تو آپ دن میں کتنی دفعہ سوری بولتے ہیں؟ میرے حساب سے نا اگر کامیاب شادی چلانی ہے نا تو خاموش ہو جانا چاہیے انسان کو اس موقع پہ. اگر کوئی آرگیومنٹ ہو رہا ہے نا تو سوری اگر نہیں بھی بولنا, اگر آپ کو لگتا ہے کہ غلطی نہیں ہے تو خاموش ہو جانا چاہیے, اور پھر بعد میں بات کرنی چاہیے تھوڑی سی, جب دونوں پارٹیز ٹھنڈی ہو جائیں. اور یہ بھائی صرف کلینکل سائیکالوجسٹ جو یہ دیکھ رہے ہیں, جو کہ میرا پوڈ کاسٹ دیکھتے ہیں, اس میں سے کلپس نکالتے ہیں, یہ آپ لوگوں کے لیے ہے کہ یہ بات میں دونوں کے لیے کر رہا ہوں, اور مجھے فرق بھی نہیں پڑتا, جو مرضی کرنا ہے کرو, جو سیدھی بات. مجھے پتہ ہے آپ لوگ میری ہر پوڈ کاسٹ, اسپیشلی انفلوئنسز والی پوڈ کاسٹ میں سے کلپس نکال کے اپنی مائلیج لینے کے لیے جو آپ یہ کرتے ہو, لیکن یار فرینکلی اسپیکنگ آئی ڈونٹ گیو اے ڈیم اباؤٹ یو گائز.
बाकी शादीशुदा अंडरवर्ल्ड में जिगरा मेरे यार नहीं यार, ये मैं आपको बताऊं क्या, ये हर एक का ओपिनियन है अपनी चीज़ का। मेरा ओपिनियन है, आपका ओपिनियन है, लेकिन ये जो लोगों के क्लिप्स उठा के इन्फ्लुएंसर्स के नाम पे व्यूज़ कमाना और फिर उन्हीं को जलील करने की कोशिश करना और फिर कहना कि यार हम बड़े मजहबी हैं और हम बड़े हैं, तो इस तरह के लोगों को इग्नोर ही करना चाहिए और इस तरह के लोगों को कहना चाहिए कि यार बस यार दूसरा, अगर आपकी भी कोई चीज़ सुन रहा है नहीं पसंद आई, आगे निकल जाओ ना, क्या जिंदगी बड़ी आसान है, इस तरह स्वाइप अप करना है आपने बस। कोई पसंद आ रहा है ठीक है, लाइक कर दिया, नहीं यार आगे निकल गए। पर होता ये है ना कि यार ये ना लोग ना अपना कंटेंट किसी के कंटेंट पे बनाते हैं। आप मेहनत करनी नहीं है, मोबाइल सामने लगा देना आपने और अपना हाँ किसी का सुन के उसके ऊपर अपना लेक्चर शुरू कर देना है। अब कुछ लोग हैं जो कि बड़ी जायज़ बात भी करते हैं किसी का कंटेंट देख के, लेकिन कुछ लोग जो है उनका काम ही है कि किसी का कंटेंट उठा के उसको जलील करना है। तो वो उस तरह के लोगों से मैं कहता हूँ यार मेरा ओपिनियन है या मेरे गेस्ट का ओपिनियन है, वो अच्छा जानता है अपना, सही है। करेंगे इंशाल्लाह शादी जल्दी। आप काफ़ी दफ़ा मोटिवेट करते रहते हैं लेकिन कोई अच्छा रिश्ता नहीं बताते। किसी दिन आपने मोटिवेशन के साथ आपके लिए मैं अच्छा रिश्ता ढूंढूंगा और आपकी पहुंच से दूर, मेरी पहुंच से दूर लेकिन ये कि ये एक एज मेरे हिसाब से होनी चाहिए। ये जो वेस्टर्न मॉडल ऑफ थिंकिंग है ना कि यार मैं पहले सेटल होऊंगा उसके बाद मैं, आप कभी भी सेटल नहीं हो सकते। आपने खुद ही इस पॉडकास्ट में बात की थी कि इंसान एक चीज़ में सेट होता है फिर कहते हैं मुझे ये और चाहिए, ये चाहिए, तो वो आप पूरी ज़िंदगी कुछ ना कुछ अचीव करते रहोगे। और मुझे नहीं लगता कि एक लड़की या एक लड़का, मतलब कोई लड़की है वो शादी करना चाह रही है या कोई लड़का शादी करना चाह रही है, तो उसका पार्टनर मेरे हिसाब से कभी उसके लिए रोड़े नहीं अटका सकता, अलबत्ता उसको सपोर्ट ही कर सकता है। ढूंढते हैं ऐसा पार्टनर, हाँ वो मिल जाएगा, वो आप इस्तिखारा करके शादी करके मिल जाएगा बाकी किस्मत है इंशाल्लाह। अगली हो सकता है पॉडकास्ट हम तीनों की हो, वो मरहूम आमिर लियाकत के टाइप है, मैं नादिर अली की तरह वो पहन लूंगा शेरवानी और आपको बुलाऊंगा। कुछ बताएं शादी के बारे में लेकिन ये है कि थैंक यू सो मच, आपने अपने स्केड्यूल में से टाइम निकाला हमारे लिए, हमारे ऑडियंस के लिए। पॉडकास्ट के बाद भी मैं कुछ देर आपके साथ लेकिन वो हम इस पे बता नहीं सकते लेकिन ये कि आपने टाइम निकाला, हमेशा जब भी आपसे रिक्वेस्ट किया आप हमेशा आए, और ऑडियंस जो है वो आपको कैंडिडली देखना ही पसंद करती है, आप जो गायब हो जाते हैं वो उनको नहीं पसंद। एंड आई होप एंड प्रे दैट यू अचीव। थैंक यू सो मच। और बाकी मारिज भाई के साथ हमारा एक शो आने लगा है बड़ी जल्दी, तो अभी इतना फॉर्मल, ये तो थोड़ा इनके उसकी नेचर है, ये थोड़ा हम लोग इंसान के बच्चों की तरह बैठना पड़ता है, इनको पता नहीं कौन कौन सी एम्बेसीज फॉलो करती हैं लेकिन वो वाली वो जो सेगमेंट होगा वो सिर्फ जेनजी के लिए होगा, तो वो उसके लिए आप रेडी हो जाएं, और उसके लिए कोई बीप बीप नहीं लगेगा, उसमें कुछ भी नहीं होगा, और वो बिल्कुल ऑफ गार्ड आऊँगा और मैं ही होस्ट होऊंगा और मैं ही सवाल करूँगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो वो उस शो की अनाउंसमेंट हम लोग करेंगे जल्दी, और उस शो को बच्चों के पहुंच से दूर ना रखें क्योंकि बच्चे आजकल सब कुछ देख लेते हैं। लेकिन ये है कि बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए टाइम निकाला। इट वाज अ प्लेजर होस्टिंग यू एंड आई होप एंड प्रे दैट यू अचीव ऑल द सक्सेस इन लाइफ, और ये आपका पॉडकास्ट जो है ये 1 मिलियन व्यूज टच करे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, और ये पैसे आधे करेंगे। हाँ पूरे ये 1 मिलियन टच करेगा, उसका मैं 60% आपको दूंगा। थैंक यू सो मच ब्रो, थैंक यू।